अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। नुशाबा बेगम नमाज ज़ोहर से अभी फारिग ही हुई थी कि सीरत अंदर दाखिल हुई। माँ को सलाम करने के बाद झुंझलाए हुए अंदाज में हाथ में पकड़ी हुई किताबें बेड पर पटक दी और ख़ुद भी वहीं बैठकर पाँव से जूती उतारने लगी और फिर उठकर पंखे की रफ्तार तेज़ की और बेड पर निमदराज हो गई। नुशाबा बेगम उसकी तमाम हरकत और सकनात का बखूबी जायज़ा ले रही थीं। उसके रवैये और चेहरे की बेजारी से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि आज कॉलेज में कोई बात हुई है जिसकी वजह से उसका मूड ख़राब है। नौशाबा बेगम ने फौरी तौर पर उससे कुछ पूछना मुनासिब न समझा। वो उसकी हसास तबीयत से वाकिफ़ थीं। 5-10 मिनट गुजरने के बाद वो उसके पास जा बैठीं और शफ़क़त से उसके बालों में हाथ फेरने लगीं। क्या बात है? लगता है कि आज मेरी गुड़िया का मूड कुछ ख़राब है। किसी ने कुछ कह दिया क्या? नौशाबा बेगम नहायत प्यार भरे लहजे में उससे बेजारी का सबब दरियाफ्त कर रही थीं। तब वो बेड से उठकर सीधी होकर बैठ गई और नौशाबा बेगम के कंधे से अपना सर टिका लिया। अम्मी, क्या गरीब लोगों को पढ़ने लिखने का कोई हक़ नहीं होता? सिर्फ अमीर लोग ही तालीम हासिल कर सकते हैं। अरे, ये किसने कह दिया तुमसे भला? अम्मी, आज मैं फ़ीस ले जाना भूल गई थी। आपने सुबह जो फ़ीस के पैसे दिए थे वो मेरी दराज में ही पड़े रह गए। मैंने सोचा कि एक दिन ही की जो बात है, शमा से उधार लेकर जमा करवा देती हूँ, क्योंकि आज आखिरी तारीख़ थी। बस यही गलती हो गई मुझसे कि उससे पैसे मांग लिए। उसने तमाम सहेलियों के सामने मेरी खूब बेइज्जती की कि अगर इतनी तौफीक नहीं है तो ज़रूरत ही क्या थी पढ़ने की, और वैसे भी तुमने पढ़कर कौन सा तीर मार लेना है? ख्वामख्वाह में इतना पैसा अपना और अपनी माँ का पेट काट कर बर्बाद कर रही हो। मेरा तो ख़याल है कि आराम से घर बैठो और यही पैसे जोड़ जाड़ कर अपने लिए कुछ जहेज़ वगैरह बना डालो। फ़ायदे में रहोगी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। अम्मी, इत्तफाक से मैडम निगहत ने भी शमा की बातें सुन ली थीं। उन्होंने उसे डांटा कि किसी की गरीबी और बेबसी का यूं मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किस्मत किसी वक्त भी किसी पर मेहरबान हो सकती है और किसी से सब कुछ छीन भी सकती है। फिर मैडम निगहत ने खुद ही मेरी फ़ीस जमा करवा दी और मुझे तसल्ली भी दी, मगर मेरे दिल को शमा के अल्फाज ज़ख्मी कर गए हैं। मुझसे वो बातें फरामोश नहीं हो रही हैं। क्या वाकई हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता कि अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें? ऐसा क्यों होता है कि हम गरीब लोग जब भी अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश करते हैं तो ये अमीर लोग बातों के निश्तर लगाकर हमें फिर गिरा देते हैं। सीरत नहायत दिल बर्दाश्ता हो रही थी। नौशाबा बेगम ने तहम्मुल और खामोशी से उसकी तमाम रौदात सुनी। वो एक पढ़ी लिखी समझदार खातून थी और दुनिया के तजुर्बात ने इन्हें अब तक बहुत कुछ समझा दिया था। उसकी तमाम बातें सुनने के बाद उन्होंने नरम लहजे में उसे समझाना शुरू किया। बेटी, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। मुझे एहसास है कि तुम पर इस वक्त क्या गुजरी होगी जब शमा ने अपनी बातों के तीर बरसाए होंगे। मैं तुम्हें इसके सिवा और कोई कुछ नहीं कहूँगी कि सब्र व तहम्मुल दुनिया में वो ताकत, वो मरहम है जो हमारे ज़ख्मों को भर देता है और हमें कामयाबियों कामरानी से हमकनार कर देता है। दुनिया वालों की बातें सुनकर खामोश रहना और सब्र व तहम्मुल से काम लेना मुश्किल और कठिन मरहला ज़रूर है, लेकिन यही कामयाबी की मंजिल तक पहुँचने का रास्ता भी है। अगर हम लोगों के ताने और उनकी बातों पर तवज्जो देना शुरू कर दें और दिल बर्दाश्ता हो जाएं तो फिर अपने मकसद में कभी कामयाब ना हो। ये तो कुछ भी नहीं, बाज़ औक़ात तो ऐसे हालात का शिकार होना पड़ता है कि ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है। कभी किसी बात को दिल पर मत लेना। अगर तुमने इन फजूल बातों पर तवज्जो देनी शुरू कर दी तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा और हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी खुद गुजारनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। तुम्हारे बाबा का भी यही ख्वाब था कि तुम खूब तालीम हासिल करो, और मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है कि तुम अपने बाबा के ख्वाब और मेरी ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाओगी। उम्मीद है कि तुम आइंदा इन तमाम बातों पर तवज्जो दिए बगैर अपने रास्ते पर गामजन रहोगी। यही तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा, और अगर इन बातों से दिल बर्दाश्ता होकर अपने रास्ते से हट जाओगी तो मंजिल तक कभी ना पहुँच सकोगी। चलो, अब तुम अपने दिलो दिमाग से तमाम बातों को निकाल कर ताज़ा दम हो जाओ। मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, सख्त भूख लगी है मुझे। आज चलो जल्दी उठो। शाबाश मेरी जान, आज मैंने तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है, कीमा मटर। नौशाबा बेगम ने उसे प्यार करते हुए कहा और ख़ुद खाना निकालने चली गई। और सीरत वहीं बैठी अपनी अम्मी के बारे में सोचने लगी कि वो कितनी साबिर औरत हैं। कितनी सख्त बात हो जाए कभी माथे पर शिकन तक नहीं लाती। कितना ठहराव है इनके मिजाज में। कुछ भी हो जाए मगर चेहरे से आयां नहीं होने देती कि अंदर ही अंदर किस कदर शिकस्त और रिख्त हो रही है। नौशाबा बेगम ने जो सीरत को अभी तक इस हालत में बैठे देखा तो फिर आवाज़ दी। वो अपनी सोचों के हिसार से निकल आई। बेड के नीचे से चप्पल निकाल कर पाँव में पहनी
اور منہ ہاتھ دھونے چل دی۔ اتنے میں نوشابہ بیگم نے دسترخوان پر کھانا چن دیا۔ احسن صدیقی 3 بھائی تھے اور سب بھائی اپنے والد کے کاروبار میں حصہ دار تھے۔ جب تک ان کے والد زندہ رہے تینوں بھائی اتفاق سے مل جل کر کام کرتے رہے، لیکن ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی سب نے اپنا اپنا حصہ الگ کر لیا۔ احسن صدیقی دونوں بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ ان سے بڑے محسن صدیقی اور معظم صدیقی تھے۔ احسن صدیقی ذرا مختلف مزاج کے تھے۔ انہوں نے نوشابہ بیگم سے محبت کی شادی کی تھی، جسے ان کے والد نے تھوڑی بہت ناراضی کے بعد قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے دونوں بڑے بھائیوں اور ان کی بیگمات نے قبول نہ کیا تھا۔ یوں تو وہ ان سے ٹھیک ٹھاک ملتی، مگر دل سے وہ انہیں اچھا نہیں سمجھتی تھیں، بلکہ نوشابہ بیگم کو تو وہ ڈھکے چھپے تانے دینے سے بھی گریز نہ کرتی تھیں۔ لیکن نوشابہ بیگم نے کبھی ایک لفظ بھی شکایت کا زبان پر نہیں نکالا تھا۔ بیماری میں اپنے سسر کی انہوں نے بہت خدمت کی، جبکہ آمنہ بیگم اور زیتون بیگم سو بہانے کر کے دور بھاگتی تھیں۔ وہ دونوں کمی اپنے سسر کے کمرے کے رخ کرتیں۔ ان کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں محسن صدیقی اور معظم صدیقی نے تمام جائیداد پر قبضہ کر لیا اور احسن صدیقی کو تھوڑا بہت حصہ دے کر ٹال دیا، اور انہوں نے بھی خاموشی سے بغیر جھگڑے اسے ہی غنیمت جان کر قبول کر لیا، اور پھر اپنے تھوڑے سے حصے کی رقم سے انہوں نے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیا، اور ان کے بھائیوں نے اپنا ٹھیک ٹھاک کاروبار جما لیا۔ چنانچہ احسن صدیقی کی نیک نیتی اور چند برسوں کی محنت اور لگن سے ان کے کاروبار میں منافع ہوتا چلا گیا۔ گاؤں سے تو وہ اپنے والد کی وفات کے بعد ہی شہر چلے آئے تھے، اور اپنی بیوی اور چھوٹی سی بیٹی سیرت کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ خرید لیا تھا۔ معظم صدیقی اور محسن صدیقی بھی شہر میں اپنے اپنے بنگلوں میں رہائش پذیر تھے، مگر ان کا احسن صدیقی کا گھر زیادہ آنا جانا نہیں تھا، کیونکہ ان کی نظر میں وہ غریب اور کم حیثیت کے تھے۔ لیکن پھر حالات اچانک ہی بدلتے چلے گئے اور احسن صدیقی کا کاروبار وسعت اختیار کرتا گیا، اور ان کا شمار بڑے کاروباری لوگوں میں ہونے لگا۔ لاکھوں کا کاروبار اب کروڑوں تک جا پہنچا تھا۔ ہر کوئی انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا۔ اپنی شب و روز کی محنت اور لگن کی بدولت وہ معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، جبکہ ان کے دونوں بھائی شاطر ہونے کے باوجود ترقی میں وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو احسن صدیقی کو حاصل تھا، اور محسن اور معظم صدیقی جو پہلے ان سے ملنے سے خطراتے تھے، اب دوبارہ ان سے تعلق جوڑنے کے غرض سے آنے جانے لگے۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی جگہ یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ احسن صدیقی کے ساتھ کاروباری شراکت چاہتے ہیں، لیکن اب تک وہ انہیں اچھی طرح سمجھ چکے تھے، اس لیے وہ ان کے چکر میں نہ آئے۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے مستقبل کے لیے اتنی محنت کر رہے تھے۔ نوشابہ بیگم ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے احسن صدیقی سے شادی کی تھی، لیکن ان کے والدین اور بہن بھائی اب تک ان سے خفا تھے۔ سیرت ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ احسن صدیقی اس سے بہت پیار کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اسے خوب اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اسی لیے انہوں نے شروع سے ہی اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ کچھ سیرت کو خود بھی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اس لیے ہر جماعت میں بہت اچھی پوزیشن لے کر کامیاب ہوئی۔ اس وقت وہ 9ویں جماعت میں تھی جب احسن صدیقی ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے۔ سیرت اور نوشابہ بیگم کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ جب احسن صدیقی کی میت گھر پہنچی، ایک کوہرام برپا ہو گیا، قیامت ٹوٹ پڑی ان پر۔ ان کے سر سے گویا چھت ہی اڑ گئی تھی۔ یوں جوانی میں ہی نوشابہ بیگم بیوہ ہو گئیں۔ تمام رشتہ دار دوست احباب آتے رہے، انہیں ہمدردی اور تسلی دیتے رہے، لیکن کسی کی ہمت اور ہمدردی اور تسلی ان کے اتنے بڑے دکھ کو کم نہ کر سکی۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ گزرتے وقت نے مرہم کا کام کیا اور انہیں صبر آتا گیا۔ سیرت میٹرک میں پہنچ چکی تھی۔ احسن صدیقی کی وفات نے اس کی پڑھائی کو کافی متاثر کیا تھا، اور پھر احسن صدیقی کے وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ سیرت ابھی میٹرک کی طالبہ تھی اور نوشابہ بیگم ان کاروباری باتوں سے قطعی ناواقف تھیں۔ اس موقع پر انہیں شدت سے بیٹے کی کمی محسوس ہوئی، لیکن پھر سیرت کے چچا محسن صدیقی اور ان کی بیگم آمنہ نے نہایت چالاکی اور چاپلوسی سے نوشابہ بیگم سے دوبارہ رشتہ استوار کر لیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ احسن صدیقی کا کاروبار سنبھالنے والا اب کوئی نہیں ہے، اور نوشابہ ان تمام باتوں سے نابلد ہیں۔ چنانچہ لوہا گرم دیکھ کر انہوں نے نوشابہ بیگم کا اعتماد حاصل کر لیا اور رفتہ رفتہ چالاکی سے تمام کاروبار کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ نوشابہ بیگم سادہ طبیعت کی مالک، چالاکی اور چاپلوسی کو انہوں نے ہمدردی تصور کیا اور کھلے دل سے تمام کاروبار ان کے سپرد کر دیا۔ ان کے اعتماد کو ٹھیس اس وقت پہنچی جب محسن صدیقی ان کے کاروبار اور جائیداد کو فروخت کر کے خود اہل خانہ سمیت امریکہ جا بسا۔ یوں ایک مرتبہ پھر ان ماں بیٹی کو گہرے صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ محسن صدیقی جانے کن کن کاغذات پر نوشابہ بیگم سے دستخط کرواتا رہا تھا، اور وہ اسے اپنا ہمدرد اور محسن سمجھ کر بغیر پڑھے دستخط کرتی رہیں۔ لے دے کے ایک مکان رہ گیا تھا جس میں وہ رہتی تھیں، اور وہ اسے محسن صدیقی کا احسان سمجھ کر خاموش تھیں۔ تمام رشتہ داروں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔
کیونکہ وہ ایک دم عرض سے فرش پر آ چکی تھیں۔ اب حالات نہایت کھٹن ہو گئے تھے۔ وہ اب کافی محتاط ہو چکی تھیں، لیکن سب کچھ لٹا کر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ ان کے سامنے بڑا مقصد سیرت کا مستقبل تھا، چنانچہ پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ انہیں سیرت کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا بہت شوق تھا۔ دوسرے انہوں نے اس کی تربیت بھی اسلامی طرز پر کی تھی۔ سیرت تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھتی اور باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ میٹرک میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے باوجود حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم حاصل رکھنے سے انکار کر دیا، لیکن نوشابہ بیگم نے اس کی ڈھارس بندھائی اور اسے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صرف ٹیوشن پڑھانے سے گھر کے اخراجات اور سیرت کے کالج کی فیس وغیرہ پوری نہیں ہوتی، تو انہوں نے ایک اسکول میں استانی کی نوکری کر لی۔ اب ان دونوں ماں بیٹی کا گزارا آسانی سے ہو جاتا تھا، لیکن آج سیرت کی باتیں سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن سیرت پر انہوں نے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ بہرحال اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرے گی۔ شمع اس کے چچا معظم صدیقی کی بیٹی تھی اور اسی کے کالج میں تھی۔ اکثر و بیشتر وہ سیرت کا مذاق اڑاتی رہتی تھی۔ اس کا دل بہت دکھتا، لیکن برداشت کر جاتی۔ شمع بہت مغرور تھی، اپنی امارت اب کا روب اکثر جھاڑا کرتی۔ یوں ہی دن گزرتے رہے اور سیرت نے اپنی قابلیت اور شب و روز کی محنت کی بدولت پورے کالج میں اول پوزیشن حاصل کی۔ شمع اس کی اتنی اچھی پوزیشن دیکھ کر جل بن کر رہ گئی۔ اب یونیورسٹی میں داخلے کا مسئلہ تھا اور اس کے لیے اسے اسلام آباد جانا تھا، جو کہ وہ نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی اسلام آباد میں ان کا کوئی عزیز تھا۔ ظاہر ہے کہ ہاسٹل میں ہی رہنا تھا۔ اس کی دوست فروا البتہ اسلام آباد یونیورسٹی میں داخلہ لے رہی تھی۔ اس نے سیرت سے بھی کہا کہ وہاں میں اپنے ماموں کے گھر رہوں گی، وہ بہت اچھے ہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو، اکٹھے رہیں گے۔ لیکن سیرت اور نوشابہ بیگم دونوں کو یہ بات کچھ مناسب نہ لگی کہ اجنبی شہر میں ناآشنا لوگوں کے گھر رہیں، چنانچہ انہوں نے سہولت سے انکار کر دیا۔ تو پھر تم کیا کرو گی؟ اتنی نمایاں پوزیشن لینے کے بعد کیا یوں ہی گھر بیٹھ جاؤ گی؟ یہ تو سخت زیادتی ہے۔ نوشابہ بیگم بھی اسی کی طرف سے بہت پریشان تھیں کہ ایک دن اچانک ہی ان کی ایک بہت پرانی سہیلی مسز گیلانی بازار میں مل گئیں اور وہ اسے اپنی ہمراہ گھر لے آئیں۔ ارے تم اتنی مدت بعد ملی ہو، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ مسز گیلانی نوشابہ بیگم سے مل کر بہت خوش تھیں۔ پتہ ہے میں نے بہت کوشش کی تم سے ملنے کی، مگر تم تو احسن صدیقی سے شادی کر کے ایسی گم ہو گئی کہ کوئی نشانی نہ چھوڑا۔ پھر میری شادی بھی ہو گئی تو مجھے والدین کا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے سنگ اسلام آباد جانا پڑ گیا۔ اب اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں آئی تھی، اتفاق سے تم سے ملاقات ہو گئی، اور یقین جانو اس قدر خوشی ہو رہی ہے کہ بیان نہیں کر سکتی۔ وہ فرتے جذبات سے نوشابہ بیگم کا ہاتھ دباتے ہوئے بولی، ویسے تم بہت بدل گئی ہو، احسن بھائی کیا کرتے ہیں؟ مسز گیلانی نے پوچھا تو نوشابہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا ہوا نوشی، خیریت تو ہے نا؟ مسز گیلانی ان کے رونے سے پریشان ہو گئیں۔ انہیں اپنی پیاری سی دوست نوشابہ سے شروع سے ہی بہت پیار تھا۔ اتنا عرصہ ایک دوسرے سے جدا رہنے کے باوجود وہ انہیں یاد کرتی رہتی تھیں، اور پھر جب نوشابہ بیگم نے اپنی تمام رودات سنائی تو وہ بے حد دکھی ہو گئیں۔ ان کی سہیلی کی زندگی میں اتنے نشیب و فراز آ چکے تھے اور انہیں علم ہی نہ ہو سکا۔ اتنے میں سیرت بھی چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ اندر آ گئی۔ مسز گیلانی کو معصوم سی بن باپ کی بچی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ انہیں وہ اپنی بیٹی روما کی طرح ہی لگی، اور اس کی قابلیت اور کالج کی پوزیشن کا سن کر تو وہ گرویدہ ہو گئیں، اور پھر انہوں نے سیرت کو اپنے ساتھ رکھ کر باقی تعلیم حاصل کروانے کی ذمہ داری لے لی۔ نوشابہ بیگم پہلے تو نہ مانی، لیکن اپنی دوست کے بے حد اصرار پر مان گئیں، اور پھر انہیں اپنی سہیلی پر اعتبار بھی تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں وہی ایک سچی اور ہمدرد دوست تھیں ان کی۔ مسز گیلانی نے تو نوشابہ بیگم کو بھی ساتھ اسلام آباد چلنے کو کہا، لیکن ایک تو ان کی ملازمت کا مسئلہ تھا، دوسرا وہ سیرت کے علاوہ اپنا بوجھ بھی ان پر ڈالنا نہیں چاہتی تھیں۔ اچھا پھر اگلے ہفتے مجھے واپس جانا ہے۔ سیرت بیٹی تم تیار رہنا، میری بیٹی روما بھی ماشاءاللہ تم جتنی ہے، اور اسے بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، دونوں بہنیں اکٹھی ہی جایا کرنا، بہت خوش ہوگی وہ تم سے مل کر۔ وہ انہیں اپنی بیٹی کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ تم نے بتایا نہیں راشدہ، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ ماشاءاللہ، نوشابہ بیگم کو اچانک خیال آیا تو پوچھنے لگی۔ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی۔ بڑا بیٹا تعلیم کے سلسلے میں ہی انگلینڈ گیا ہوا ہے، پھر اس سے چھوٹی روما ہے، اور پھر اشر، سب سے چھوٹا نٹ کھٹ سا ہر وقت ناک میں دم کیے رکھتا ہے۔ سیرت مسز گیلانی کے ساتھ جانے پر بہت گھبرا رہی تھی، لیکن نوشابہ بیگم نے اسے حوصلہ دیا۔ چنانچہ ڈھیروں دعاؤں کے سنگ نوشابہ بیگم نے اسے صابر گیلانی اور راشدہ بیگم کی ہمراہ رخصت کیا۔ یقین کرو نوشی، میرا تمہیں یہاں اکیلے چھوڑ کر جانے کو ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا،
اور تم ہو کے ساتھ چلنے پر رضامند نہیں ہو رہی۔ ارے نہیں راشدہ، تم میری فکر نہ کرو، تم پر اتنا یقین، اتنا اعتبار ہے، تبھی تو اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ بھیج رہی ہوں۔ سیرت تمام راستے خاموش رہی۔ ایک تو اسے ماں سے جدائی کا دکھ، دوسرا وہ ایک اجنبی گھر، اجنبی ماحول میں رہنے کے خیال سے ہی گھبرا رہی تھی۔ صابر گیلانی اور مسز گیلانی تمام راستے اس کا دل بہلاتے رہے۔ صابر صاحب بہت اچھے انسان تھے اور شفیق اور ہمدرد طبیعت کے مالک تھے، ساتھ ہی ساتھ نہایت ہنسمکھ انسان بھی تھے۔ یہ ساری خوبیاں ان میں موجود تھیں۔ شام ڈھلنے سے پہلے وہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ روما اور اشر گھر پر ہی موجود تھے، اپنے والدین کے ساتھ۔ ایک اجنبی سہمی پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ وہ دونوں سیرت کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھے۔ راشدہ بیگم نے ان کی بے چینی کو محسوس کر رہی تھی، چنانچہ انہوں نے فوراً ہی ان دونوں سے سیرت کا تعارف کروا دیا۔ روما کو وہ بہت اچھی لگی تھی۔ ویسے آپی، آپ کا نام بڑا زبردست ہے، سندر سا، اشر نے کہا تھا۔ شکریہ، سیرت نے بھی ہلکے سے مسکرا کر جواب دیا۔ ویسے آپ نے برا تو نہیں مانا میرا آپ ہی کہنا؟ یہ محترمہ روما صاحبہ ہیں نا، انہیں تو کبھی بھولے سے بھی آپ ہی کہہ دو تو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے اٹھ کر سیرت کے قریب ہی جا بیٹھا۔ ویسے آپ ہی کہیں مروطن تو خاموش نہیں؟ وہ رازداری سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ ارے نہیں، بلکہ مجھے تو اچھا لگا ہے کہ تم نے مجھے اتنی عزت دی، ورنہ میں کس قابل ہوں؟ دیکھا روما آپی، آپ سے تو لاکھ درجے بہتر ہیں، عقل و شعور رکھتی ہیں سیرت آپی۔ وہ روما کو چھیڑنے کے غرض سے بولا تو وہ اس کے پیچھے پڑ گئی۔ خاموش رہو تم، ہر وقت بول بول کے تمہارا دماغ خراب نہیں ہوتا؟ سیرت ان دونوں بہن بھائیوں کی نوک جھونک سے کافی محفوظ ہو رہی تھی۔ ارے بچوں، کیا یوں ہی لڑتے رہو گے؟ ہمیں بھی کچھ کھانے پینے کو ملے گا، خالی پانی پر تو گزارا نہیں ہو سکتا نا۔ سخت بھوک لگی ہے اب، اور سیرت بیٹی کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ چلو اٹھو، جلدی سے کھانا لگاؤ۔ صابر صاحب نے انہیں جھگڑتے دیکھا تو بولے، اوکے پاپا، کھانا تو بالکل تیار ہے، میں ابھی لگاتی ہوں۔ چلو اشر، مدد کرو میری تم بھی۔ ارے کچھ تو عزت رہنے دو سیرت آپی کے سامنے، کیا کہیں گی کہ لڑکا ہو کر کام کرتا ہوں؟ کچھ نہیں کہیں گی، بلکہ داد دیں گی کہ تمہارے سگڑھاپے اور سلیقے کی۔ روما نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کہا تو سب مسکرانے لگے۔ وہ سب لوگ سیرت کو بہت پرخلوص لگے، اور جو خوف اس کے دل میں تھا کہ جانے میں ان اجنبی لوگوں اور اجنبی ماحول میں کیسے رہ پاؤں گی، خود کو ان لوگوں میں اور اس ماحول میں ڈھال بھی پاؤں گی کہ نہیں، اب ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ کچھ پرسکون ہو چکی تھیں۔ بیٹی، اس گھر کو آج سے اپنا ہی گھر سمجھو، کوئی غیر نہیں ہو تم۔ ہم دونوں بھی یہی سمجھیں گے کہ ہماری ایک نہیں دو بیٹیاں ہیں۔ جیسے مرضی رہو، اور اگر اشر زیادہ تنگ کرے تو بے شک اس کے کان کھینچ دیا کرنا، میری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ صابر صاحب نہایت خلوص سے اس سے مخاطب تھے۔ تبھی اشر اندر داخل ہوا۔ اچھا، ابھی سے سیرت آپی کو میرے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے؟ پاپا، یہ اچھی بات نہیں۔ ایک تو گھر کے سبھی افراد میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں 2 دن تو عزت رہنے دے میری ان کے سامنے، مگر آپ میں سے کسی کو گوارا نہیں۔ اشر کی روحانسی آواز پر سب ہنس پڑے۔ اچھا، کسی اداکار کے چیلے۔ چلو اب سخت بھوک لگی ہے، اور کباب دیکھ کر تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا، مزید انتظار کرنا۔ جلدی اٹھیں سب۔ روما نے جلدی کا شور مچایا تو سب کھانے کی میز پر آ گئے۔ کھانا کھاتے ہوئے سیرت کو بے اختیاری امی کی یاد آ گئی۔ ہم نے تو کبھی آج تک الگ الگ کھانا نہیں کھایا تھا، آج امی بالکل اکیلی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کھانا کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ حالات نے کتنا دور کر دیا۔ ماں بیٹی کو یہی سوچ کر وہ اداس ہو گئی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی ہو؟ کسی تکلف کی ضرورت نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے یہ، ٹھیک سے کھانا کھاؤ، شاباش۔ راشدہ بیگم اسے اداس سا دیکھ کر بولی، جی کھا رہی ہوں ٹھیک سے۔ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر صابر صاحب اور راشدہ بیگم اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، اور روما، اشر اور سیرت کافی دیر وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ اچھا چلو، اب تم تھک گئی ہوگی، چل کر آرام کر لو۔ ویسے سیرت، امی نے میرے ساتھ والا کمرہ تمہارے لیے تیار کرنے کو کہا ہے، لیکن اگر تم کہو تو ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہ جاتی ہیں، مزہ آئے گا۔ روما نے سیرت سے کہا، کیوں نہیں بھائی، یہ تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سیرت بھی خوش دلی سے بولی۔ اشر، او اشر کے بچے، اٹھ بھی جا۔ روما اشر کے سرہانے کھڑی مسلسل اسے آوازیں دے کر جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہے بھائی، تم صبح سویرے کہاں سے نازل ہو گئی ہو؟ ساری رات مچھروں نے سونے نہیں دیا، اور صبح صبح تم ٹپک پڑی ہو۔ آخر مصیبت کیا ہے؟ وہ جھنجھلایا ہوا بولا۔ کوئی مصیبت نہیں ہے، بس تم اٹھو اور جا کر یونیورسٹی سے فارم لے کر آؤ۔ اچھا، تو گیا یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہے؟ تم خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ لڑکیاں اتنی تیز اور چالاک ہوتی ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں کام کر لیتی ہیں، اور تم ہوگے یونیورسٹی جا کر فارم نہیں لا سکتی؟ لا کیوں نہیں سکتے؟ لا سکتے ہیں، لیکن فارم لانے کا کام تمام لڑکیوں کے بھائی ہی کرتے ہیں۔ روما بھی برجستگی سے بولی۔ ہاں کیوں نہیں، بھائی ہی فالتو رہ گئے ہیں نا، اور اگر پھر کبھی بھولے بھٹکے بھائی بہنوں کو کالج یا یونیورسٹی سے لینے چلے جائیں تو ان بیچاروں پر شک کیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو تاڑنے گئے تھے۔
अशर भी अब पूरी तरह आंखें खोलकर बैठा। खैर कुछ गलत भी नहीं है, 100 में से 99% लड़के तो जाते ही इसी चक्कर में हैं। रोमा भी मुसलसल बहस कर रही थी। देखो रोमा बीबी, तुम मुसलसल मेरी बेइज्जती कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं। ओहो, तुम दोनों ने तो छोटी सी बात का इतना बड़ा मसला बना लिया है। भला इतनी बहस करने की क्या ज़रूरत है? असल बात तो भूल ही बैठे हो। वक्त देखा क्या हो गया है। राशिदा बेगम भी अशर के कमरे में आ गई तो इन दोनों को बहस करते देख इन्हें सर्जनिश करने लगी। चलो उठो, काफ़ी देर हो गई है। रोमा, सीरत उठी कि नहीं? जी अम्मी, वो तो सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। नमाज पढ़कर कुरान पाक की तिलावत करती रही, फिर कितनी ही देर लॉन में टहलती रही और ज़मीन पर गिरी हुई मोतिया की कलियाँ और फूलों की पत्तियाँ चुनती रही। अब कमरे में है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बच्ची है, सारी आदत अपनी माँ वाली अपनाई हैं। राशिदा बेगम उसे सराहने लगी। अशर, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और बहनों के फॉर्म ले आओ। रोमा, तुम जल्दी से नाश्ता बना लो, तुम्हारे पापा भी उठ गए हैं। ओके अम्मी, मैं अभी नाश्ता तैयार कर देती हूँ, बस आप अशर के बच्चे को उठा दीजिए। वो बेड पर पड़े हुए तकिए को उठाकर अशर पर फेंकते हुए बोली। बच्चे? कौन से बच्चे? कसम ले लें अम्मी, अभी तो मेरी मंगनी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए? वो मसनूई हैरत का इजहार करते हुए उठ बैठा तो अम्मी की हंसी छूट गई। रोमा बावर्ची खाने में पहुंची तो सीरत पहले से वहाँ मौजूद थी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे हैरत से देखते हुए बोली। मैंने सोचा कि नाश्ता ही बना डालूं, फारिग थी इसलिए दिल नहीं लग रहा था। ओ भाई, तुम खामखा उदास होती हो, इतने सारे तो हैं हम। रोमा उसका हाथ थामते हुए बोली। नहीं, ये बात नहीं है, तुम सब तो बहुत अच्छे हो, बल्कि यहाँ आने से पहले मैं सोचती थी कि पता नहीं वहाँ कैसे रह सकूँगी, लेकिन यहाँ आई हूँ तो घर जैसा माहौल ही पाया है। लेकिन अम्मी से पहले कभी दूर नहीं रही ना, इसलिए ज़रा दिल घबरा रहा था। मैं और अम्मी तो खाना भी इकट्ठे ही खाते थे। सीरत मज़ीद उदास हो गई थी। हाँ मैं समझती हूँ, मगर प्लीज़ तुम उदास मत हो। रोमा उसे तसल्ली देने लगी। अच्छा चलो मिलकर नाश्ता बनाते हैं। और फिर दोनों नाश्ता बनाने लग गईं। साथ साथ बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। इन दोनों का दाखिला हो चुका था और 28 तारीख को इन्हें क्लास में हाजिर होना था। चुनाचे सुबह सुबह ही सीरत ने रोमा को भी जगा दिया। आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। प्लीज़ अशर, हमें यूनिवर्सिटी साथ छोड़ आओ। रोमा सुबह सुबह फिर उसके सरहाने खड़ी उसकी मिन्नत कर रही थी। क्यों? मैं क्यों छोड़ाऊँ? भला कभी आ जाती हो फार्म लेकर, कभी फार्म जमा करवाओ और कभी दाखिला फीस जमा करवाओ। मैं फालतू शय हूँ क्या, जब देखो पीछे पड़ी रहती हो? अरे आज तो फ़ायदे में रहो, ये लड़कियां ही लड़कियां होंगी आज तो। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है, जब देखो लड़कियों का ताना देती रहती हो। नहीं जाता मैं, बस वो मज़ीद चिढ़कर बैठ गया। प्लीज़ अशर, चले चलो ना, हम अकेली हैं। सीरत भी रोमा के साथ देते हुए बोली। अच्छा तो 2 होने के बावजूद आप अकेली हैं? ठीक है आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, वरना इस चुड़ैल की बात तो मैंने कभी नहीं मानी थी। 8 बजे वो यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी थी। यूनिवर्सिटी का लॉन लड़के और लड़कियों की एक बड़ी तादाद से भरा हुआ था। अचानक सीरत की नज़र अपनी दोस्त फरवा पर पड़ी, जो लॉन के वस्त में किसी लड़की के साथ खड़ी हाथ हिला हिलाकर बातें करने में मसरूफ़ थी। बातों के दौरान ऐन उसी वक्त उसकी नज़र भी सीरत पर पड़ी तो वो इस लड़की से माजरत करके सीधी सीरत की तरफ आ गई। अरे सीरत, तुम यहाँ? फरवा को इस्लामाबाद देखकर हैरत हुई। गालबन तुम्हारा तो कोई अजीज़ यहाँ नहीं था। मुझे बहुत दुख था तुम्हारे ना आने का, लेकिन शुक्र है कि तुम आ गई हो। इतनी ज़बरदस्त पोजीशन लेकर भी तुम यूनिवर्सिटी में दाखिला न लेती तो तुमसे ज़्यादा मुझे दुख होना था। बहरहाल यहाँ किसके यहाँ ठहरी हो, या फिर हॉस्टल में? और ये कौन है, क्या तारुफ नहीं करवाओगी? फरवा लगातार बोले चली गई। सीरत को बोलने का मौका ही ना मिला। रोमा को तो उसकी बातों पर हंसी आ रही थी और फिर खुद ही वो अपना तारुफ करवाना शुरू हो गई। मुझे फरवा कहते हैं। और अब वो रोमा से मुखातिब थी। अरे खुदा ही समझे तुमसे फरवा, किसी को बोलने का मौका दोगी तो कोई दूसरा भी जवाब देगा ना। बहरहाल ये रोमा है, मेरी अम्मी के अजीज़ तरीन दोस्त की बेटी, यहीं इस्लामाबाद में रहती है। और रोमा ये फरवा है, मेरी दोस्त, हम इकट्ठे ही पढ़ते रहे हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। रोमा ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा। मुझे भी, फरवा ने गर्म जोशी से जवाब दिया। वैसे आप बड़ी दिलचस्प हंसती हैं, खूब साथ रहेगा आपके साथ। क्यों नहीं, लेकिन अब दोस्ती हो गई है तो ये आप जनाब के तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। छोड़ो इसे, तुम ही चलेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। रोमा ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया। इजाज़त हो तो मैं भी कुछ अर्ज़ करने की जसारत कर सकती हूँ। सीरत ने होंठों पर मुस्कुराहट सजाए कहा तो फरवा बोल उठी। इजाज़त है भाई, इजाज़त है, बल्कि खुली इजाज़त है। तुम जो कहना चाह रही हो खुलकर कहो। फरवा की ज़ुबान फिर चल पड़ी। भाई अर्ज़ क्या करना है, आप तो हुक्म करें। अच्छा तो फिर ये हुक्म ये है मिस फरवा साहिबा कि हम यहाँ से इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ गप्पे हाँकने नहीं आए, बल्कि कोई और मकसद भी हमारा मुंतज़िर है। और फिर आज तो खैर से पहला दिन है। अगर यही हाल रहा तो सीरत ने बाकी जुमला अधूरा छोड़ दिया तो वो फ़ौरन बोली। अरे हाँ,
خوب یاد دلایا، شاید ہم یہاں کچھ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ علم حاصل کرنا ہے، ہمیں کچھ سیکھنے کے کھٹن مراحل سے گزرنا ہے۔ فروا نے کچھ اس انداز سے کہا کہ روما اور سیرت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سیکھنے کی تو خیر بہت کچھ ملے گا، فروا نے معنی خیز انداز میں کہا تو سیرت نے گھور کر اسے دیکھا۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو یار۔ اچھا تم کہتی ہو تو میں نے سوچوں گی، اور پھر تینوں آگے بڑھ گئیں۔ پہلا دن تو خوشگوار ہی گزر گیا۔ واپسی پر انکل انہیں لینے آئے تھے۔ راستے میں وہ ان سے یونیورسٹی کے بارے میں پوچھتے رہے۔ بھئی یہ فروا تو بڑی دلچسپ چیز ہے۔ میرے پیٹ میں تو بل پڑ گئے۔ ہنس ہنس کر روما فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے بولی، ہاں ہے بھی بہت اچھی، لیکن بلا کی باتونی ہے۔ مجال ہے جو کوئی دوسرا اس کے سامنے بولنے کی ہمت کر جائے۔ سیرت نے رائے دی۔ اچھا سیرت، شام کو بازار چلیں گے خریداری کرنے، روما نے کہا تو سیرت مکر گئی۔ آج نہیں روما، آج تو بہت تھکن ہو گئی ہے، کل چلیں گے۔ یونیورسٹی کی کلاسیں اب باقاعدگی سے شروع ہو چکی تھیں۔ 1.5 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا۔ گھر والوں کا رویہ اتنا مخلصانہ تھا کہ وہ ان سے کافی گھل مل گئی تھی۔ اسے ذرا بھی یہ احساس نہ ہوتا کہ وہ کسی اجنبی ماحول میں یا اجنبی لوگوں کے درمیان رہ رہی ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اسے ماں کی یاد اکثر ستاتی رہتی اور وہ ان سے ملنے کو بے چین ہو جاتی۔ ادھر نوشابہ بیگم بھی خالی گھر میں بھولی بھولی پھرتی، مگر دل پر پتھر دھرے بیٹھی تھیں۔ آخر بیٹی کے مستقبل کا مسئلہ تھا۔ دوسرے، سیرت کو خود بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور وہ اپنے اس خواب کی تکمیل چاہتی تھی۔ بہرحال ایک دوسرے سے خط و کتابت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ سیرت ہر ہفتے باقاعدگی سے نوشابہ بیگم کو خط لکھتی اور نوشابہ بیگم ہر خط کے جواب میں اسے ڈھیروں دعائیں اور نصیحتیں لکھتی کہ اپنی پڑھائی پر خوب توجہ دینا، محنت اور لگن سے کامیابی ملتی ہے۔ دلچسپی اور شوق سے راہ کے کانٹے خود بخود صاف ہو جاتے ہیں، لیکن ان سب دنیاوی باتوں کے ساتھ ساتھ اپنے خالق کی اطاعت بھی ضروری ہے، جو دل کو سکون اور مشکلات سے نجات دلاتی ہے۔ سیرت کو جب بھی نوشابہ بیگم کے خطوط ملتے وہ کئی بار انہیں پڑھتی اور تمام نصیحتوں اور باتوں کو پلو سے باندھ لیتی۔ اسے ماں کی باتیں بہت اچھی لگتی۔ نوشابہ بیگم کو ایک ہی بات کا قلق رہتا کہ ان کے بھائی ابھی تک ان سے ناراض تھے، جبکہ ان کے والدین تو تبھی ان سے راضی ہو گئے تھے جب احسن صدیقی سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور وہ انہیں بہت پسند آئے تھے، لیکن ان کے بھائیوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن نوشابہ بیگم کے والدین کی زندگی نے زیادہ عرصہ ان کا ساتھ نہ دیا اور وہ تقریباً نوشابہ بیگم کی شادی کے 7-8 ماہ بعد ہی وفات پا گئے۔ والدہ تو پہلے ہی بیمار تھیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے والد بھی زیادہ عرصہ حیات نہ رہ سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نوشابہ بیگم اپنے دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھیں اور ان سے پیار بھی بہت کرتی، لیکن وہ نوشابہ کے اس اقدام پر ایسے کھٹور ہو گئے کہ دوبارہ کبھی ملاقات کی کوئی گنجائش ہی نہ رکھی اور نوشابہ بیگم بھی صبر کر کے بیٹھ گئیں۔ ان کی زندگی میں اتنے حادثات گزر گئے کہ لیکن وہ نہ آئے، بلکہ اب تو وہ جانتی بھی نہ تھی کہ ان کے بھائی بھابیاں یا ان کی اولاد کہاں ہیں، کس شہر میں ہیں۔ بہرحال موسم بدلتے رہے، دن گزرتے رہے، سیرت اپنی پڑھائی پر خوب توجہ دے رہی تھی۔ اس دوران وہ دوبارہ اپنی امی سے بھی جا کر ملائی تھی۔ ایک دن فارغ وقت میں روما، سیرت اور فروا تینوں لان میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ ایک نازک سی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ تینوں اپنی باتوں میں کچھ اس طرح مگن تھیں کہ انہیں ارد گرد کا ہوش ہی نہ تھا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ کومل سی لڑکی ان تینوں سے مخاطب تھی۔ تینوں نے بیک وقت سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں نہیں، یہ جگہ ہم نے الاٹ تو نہیں کروا رکھی ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ فروا بولی تو وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ مجھے فریحہ کہتے ہیں، وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ اچھا کون کہتے ہیں؟ فروا نے مصنوعی سنجیدگی کا ماحول چہرے پر تانتے ہوئے کہا۔ پلیز فری، کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ سیرت نے ناراضی سے اس کی طرف دیکھا۔ اوکے ناراض کی ہوتی ہو یار، چلو میں سنجیدہ ہو گئی۔ وہ منہ پر انگلی رکھ کر بیٹھ گئی تو وہ تینوں اس کی اس حرکت پر مسکرا اٹھیں۔ میرا نام سیرت ہے، یہ فروا ہے اور یہ روما۔ وہ سب کا تعارف کروانے لگی۔ ویسے آپ کو پہلے دیکھا نہیں کبھی یونیورسٹی میں؟ روما نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آج میرا پہلا دن ہے، دراصل میرا داخلہ دیر سے ہوا ہے۔ مجھے آپ تینوں اچھی لگیں، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو کیا میں آپ کے گروپ میں شامل ہو سکتی ہوں؟ وہ جھجک کر بولی تو فروا نے جھٹ اپنے منہ سے انگلی ہٹائی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اچھا تو آپ ہمارا حلقہ احباب وسیع کرنے آئی ہیں، بہت خوب، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب ہماری تکون بھی مربع کی صورت اختیار کر جائے گی۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے، بلکہ اب آپ کی ضرورت ہی کیا ہے، گولی مارو اسے۔ سچ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور اس خوشی میں میرا خیال ہے کہ دعوت ہونی چاہیے۔ فروا کی زبان حسب معمول پھسلتی چلی گئی۔ بس کوئی بھی خوشی کی بات ہو تمہارا دھیان کھانے پینے کی طرف پہلے جاتا ہے، پیٹو کہیں کی۔ روما نے لقمہ دیا تو وہ جھیم گئی۔ ارے اب ایسا تو نہ کہو نا فریحہ کے سامنے، اب نئی دوستیاں کیا سوچے گی؟ فروا بولی۔ ہاں اب تو بیچاری ساری عمر سوچتی ہی رہے گی کہ کس گروہ میں شامل ہو گئی ہوں۔ ارے نہیں، آپ تینوں کی صحبت تو بہت اچھی ہے، فریحہ بھی بولی۔
अच्छा तुम्हें कौन दावत दे रहा है? फरवा फिर बोली। तो वो झट बोली, मैं दूंगी दावत, चले। अरे नहीं, तुम तो आज हमारी मेहमान हो, दावत तो फरवा को ही देनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा खाती भी यही है। रोमा बोली तो चारों हंसते हुए वहाँ से अपनी किताबें समेटने लगी और कैंटीन की जानिब चल दी। वहाँ उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर्स, चाट और चिप्स वगैरह से खूब इंसाफ किया। फरवा खाने के दौरान अपनी दिलचस्प बातों से माहौल को मज़ीद खुशगवार बनाती रही। मेरा ख्याल है कि यही दिन, यही लम्हात और यही उम्र है ऐश करने की, फरवा ने कहा। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो फरीहा जान, लेकिन अब इतनी भी ऐश ना करना कि हैज़ा ही हो जाए, क्योंकि जान है तो जहान है, वरना हर शय बेजान है। रोमा उसके खाने की रफ्तार देखते हुए बोली तो सब हंस कर लोटपोट हो गई। फरिया अहमद को इन तीनों की सोबत बहुत अच्छी लगी। यूं ही इन चारों की दोस्ती काफ़ी मजबूत और गहरी हो गई। 2.5 माह होने को आए थे, लेकिन एक रोज़ अचानक यूनिवर्सिटी के हालात ख़राब हो जाने के बाइस यूनिवर्सिटी गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद हो गई। ओहो, ये तो बड़ी बोरियत हो गई है, घर बैठे बैठे दिल उकताने लगता है। रोमा हेयर बैंड से बालों को आज़ाद करते हुए बोली। फिर क्या किया जाए, मजबूरी है। यूनिवर्सिटी हमने तो बंद नहीं करवाई ना। सीरत अपने नोट से नज़रें हटाते हुए बोली। वैसे ये तलबा भी अजीब होते हैं, घर से माँ बाप पढ़ने लिखने भेजते हैं, इतना पैसा पानी की तरह बहा देते हैं औलाद के मुस्तकबिल के लिए, और वो है कि यूनिवर्सिटी पहुँचते ही ग्रोह बना लेते हैं, पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं होती, अपने साथ साथ दूसरों की तालीम का भी हर्ज करते हैं। कितना नुकसान होता है तालीम का। इसीलिए तो हमारे मुल्क में तालीम का मयार इतना गिर गया है। असल मकसद को भूलकर इन फजूल कामों में पड़ जाते हैं, फिर जेलें काटते हैं, अपना मुस्तकबिल खुद ही बर्बाद कर देते हैं, माँ बाप की इज़्ज़त को दाव पर लगा देते हैं। काश हमारे मुल्क के नौजवान इन बेहुदा और फजूल कामों के बजाय तालीम पर तवज्जो दें, तो अपने हाथों में असलहे के बजाय किताबें उठाना सीख जाएं, तो हमारे मुल्क को फिर किसी दुश्मन से कोई ख़तरा ना रहे। ये तो खुद ही आपस में एक दूसरे का गिरबान चाक करने में लगे हैं। दुश्मन का मुकाबला क्या खाक करेंगे, अपने असल दुश्मनों को भूलकर अपने ही साथियों के खून से हाथ रंग रहे हैं। सच रोमा, बहुत दिल दुखता है ऐसे हालात देखकर। सीरत निहायत अफसरदगी से अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। तुम ठीक कह रही हो सीरत, लेकिन एक बंदे के ऐसा सोचने से पूरा मुआशरा नहीं बदल सकता। हर कोई अपनी सोच के मुताबिक अमल करता है। और भी रशद झट से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। हेलो लड़कियों, क्या गुफ्तो शनीद हो रही है? कोई परेशानी है क्या? मुझे बताएं, मिनटों में दूर कर दूंगा। तुम क्या खाक परेशानी दूर करोगे, तुम तो खुद एक परेशानी हो। रोमा बालों में ब्रश करते हुए बोली। सुना है कि 2 रोज़ से तुम्हारी यूनिवर्सिटी बंद है। अभी तो इब्तदा है, डर वर तो नहीं लगाना। वैसे खूब मौज होती है, साल में सिर्फ 10 माह तो यूनिवर्सिटी हालात ख़राब होने के बाइस बंद रहती है। खूब ऐश होते हैं। अशर कुर्सी पर इत्मीनान से बैठते हुए बोला। खाक ऐश होती है, इतनी बोरियत के दिन गुजर रहे हैं, सारा दिन बोर होते रहो घर बैठकर। रोमा बालों को बैंड में कसते हुए बोली। तो ये कौन सा बड़ा मसला है, बोरियत दूर करने के तो हज़ारों तरीके हैं। वह हाथों को लहराते हुए बोला। अच्छा, तो इन हज़ारों तरीकों में से कोई एक तरीका हमें भी बता दीजिए। रोमा उसे चढ़ाते हुए बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना तो है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी अभी तकरीबन 1 हफ्ता मजीद खुलने की हालत में नहीं है, तो फिर कभी कभी तो मौका मिलता है लुत्फ़अंदोज़ होने का। तुम लोग अम्मी अबू को मना लो और 3-4 दिनों के लिए मरी कागान या सवात कहीं का भी प्रोग्राम बना लो। रोमा तकरीबन उछल पड़ी। अरे वाह छोटे भाई, आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा तुमने काम की बात की है, इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत अकल रखते हो। रोमा उसके साथ ही बेड पर बैठते हुए बोली। शुक्र है कि आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा मुझे भी छोटा भाई कबूल कर ही लिया। सीरत इन दोनों की बातें तवज्जो से सुन रही थी। मेरा ख्याल है कि मरी चलते हैं, वो जगह ज़्यादा बेहतर है। रोमा उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली। और अगर हमारे जाते ही यूनिवर्सिटी खुल गई तो? सीरत ने भी दखल अंदाजी की। अरे खुलने दो, 1 आध दिन की गैर हाजिरी से यूनिवर्सिटी वाले उदास नहीं हो जाएंगे। चुनाचे रोमा और अशर दोनों ही साबिर गिलानी और राशिदा बेगम के पीछे पड़ गए और आखिरकार इन्हें बच्चों की ज़िद के आगे हार मानना ही पड़ी। शाम को ही उन्होंने जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। दूसरे दिन सुबह सुबह इनका मुख्तसर सा ख़ानदान मुख्तसर से सामान के साथ मरी की जानिब जाने को तैयार था। सब ज़रूरत की चीज़ें उन्होंने गाड़ी में रख दी और मरी की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल दी गाड़ी। रास्ते भर हंसी मजाक करते वो 2 घंटे के सफ़र के बाद मरी जा पहुँचे। साबिर साहब ने चूंकि पहले से ही होटल में 2 कमरे बुक करवा रखे थे, इसलिए कोई मुश्किल ना पेश आई। रश भी काफ़ी था, यूँ लगता था कि हर शहर से लोग तफरीह करने के मरी आ पहुँचे हैं। 3-4 घंटे आराम करने के बाद शाम के वक्त वो सैर व तफरीह के लिए निकल गए। सीरत को वो जगह बहुत पसंद आई। इतना रश होने के बावजूद कितनी पुरसुकून है ना ये जगह, वो रोमा से कह रही थी। हाँ वाकई सुकून तो काफ़ी है, सब अपने आप में मगन मस्त हैं। काफ़ी देर तक वो फिरते रहे और रात गए वापस लौटे। दूसरे दिन सुबह सवेरे आज़ान की आवाज़ पर सीरत की आंख खुली। जल्दी जल्दी उठकर उसने वज़ू किया और नमाज अदा की। कुरान पाक ना था जिस पर नमाज के बाद कितनी ही देर बैठी सूरतें वगैरह पढ़ती रही
اور تسبیح کرتی رہی۔ باقی سب ابھی تک سو رہے تھے۔ تسبیح وغیرہ سے فارغ ہو کر یوں ہی دوپٹہ لپیٹے چھت پر چلی آئی اور خدا کے بنائے ہوئے خوبصورت مناظر کو اپنی نگاہوں میں قید کرنے لگی۔ مشرق سے نکلتے سورج کو کتنی ہی دیر تک وہ دیکھتی رہی۔ اندھیروں سے پھوٹتی روشنی کا منظر اسے ہمیشہ سے ہی پیارا لگا کرتا تھا۔ جب دنیا کی ہر شے اجالے سے قدرتی روشنی سے نکھرتی چلی جاتی ہے، اسے یہ مدھم مدھم پرسکون سی روشنی بہت بھلی لگتی۔ اور پھر یہاں کے نظارے تو اور بھی زیادہ پیارے تھے۔ لمبے لمبے سنوبر کے درخت، برف ڈھکی ہوئی پہاڑیاں مکانوں کی چھتوں پر جا بجا برف بچھی ہوئی تھی۔ ہم انسانوں سے اچھے تو یہ پرندے ہیں جو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور پھر رزق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ وہ قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھنے میں اس قدر محو تھی کہ اسے یہ احساس ہی نہ ہو سکا کہ سامنے والی چھت پہ کھڑا لڑکا کب سے اسے دیکھنے میں محو ہے۔ کتنی ہی دیر وہ اسے قدرت کے حسین نظارے دیکھتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر اندر چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی رہی اور پھر اندر چل پڑی۔ اندر جاتے ہوئے روما اس سے ٹکرا گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں اٹھی تو تم غائب تھی۔ ذرا چھت تک گئی تھی، تم سب تو سو رہے تھے، میں تو کافی دیر سے جاگی ہوئی تھی۔ نماز پڑھ کر چلی گئی۔ آنٹی انکل اٹھے کہ ابھی نہیں؟ ہاں اٹھ گئے ہیں، اشر البتہ گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے۔ ایک بات کہوں روما، تو برا مت ماننا۔ ہاں بھائی کہو۔ تم سے امید ہے کہ کبھی غلط بات نہیں کہو گی، کوئی اچھی ہی کہو گی۔ اتنے عرصے میں کم از کم یہ اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا ہے۔ روما نے مسکرا کر کہا، نہیں خیر ایسی تو بات نہیں کہ میں ہر بات اچھی ہی کہوں۔ بہرحال اس وقت تو یہ کہنا چاہتی تھی کہ تم سب، آنٹی انکل اشر اور تم بہت اچھے ہو۔ بہت ہمدرد اور مخلص طبیعت ہے تم سب کی، لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب صبح سویرے میں خدا کی بنائی ہوئی اس عظیم مخلوق کو محو خواب دیکھتی ہوں اور ان بے زبان پرندوں کو خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ تو پلیز روما میری باتوں کو برا مت ماننا۔ سب کی اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ ابھی اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ روما کی امی اور ابو اندر داخل ہوئے۔ وہ سیرت کی باتیں سن چکے تھے۔ بیٹی، ہمیں فخر ہے تم پر اور تمہاری تربیت کرنے والی ماں پر، ورنہ آج کل کی نئی نسل تو دین سے دور ہے۔ لیکن ہم جیسے بدنصیب بوڑھے بھی اب دنیاوی روشنیوں میں کھو کر نور اسلام کی روشنی سے غافل ہو چکے ہیں۔ یہ تمہارا ہم پر احسان ہے کہ تم نے ہم غافل بندوں کو بھی ہماری غفلت پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ بعض اوقات بچے بھی بزرگوں کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ان بزرگوں کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ صابر گیلانی سیرت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، نہیں انکل، بزرگ تو بزرگ ہی ہوتے ہیں اور ان کا احترام بھی ہم پر فرض ہے۔ بزرگ ہی تو ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ آپ کی باتیں تو ہمارے لیے اقوال زریں کا درجہ رکھتی ہیں۔ بیٹی، تم چھوٹی عمر کی ضرور ہو، لیکن بات تم نے ہماری عمروں سے بھی بڑی اور اچھی کہی ہے۔ ہم واقعی اپنی غفلت پر شرمندہ ہیں۔ کاش دنیا کا ہر انسان تمہاری طرح سوچنا شروع کر دے تو یہ دنیا جنت کی طرح سنور جائے۔ مسز گیلانی نے بھی ان کی باتوں میں حصہ لیا اور اپنی شرمندگی اور غفلت کا کھلے دل سے اظہار کیا۔ سیرت بہت خوش تھی کہ اسی دن سے سب نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ صابر گیلانی اور راستہ بیگم نے نماز پڑھ کر نہایت خشوع و خضوع سے دعا مانگی اور اپنی اس غفلت اور کوتاہی پر ندامت کے اشک بہائے۔ آج ان کے دل میں نہایت سکون اور اطمینان تھا۔ واقعی نماز اور تلاوت قرآن پاک اور یاد الہی سے جتنا دلی سکون ملتا ہے، اتنا دنیا کا کوئی بھی کام کر کے نہیں ملتا۔ مزید 3 دن وہ اور مری میں رہے۔ صبح صبح اسکول جاتے ہوئے بچے برف سے کھیلتی ہوئی بچیاں اور بچے سیرت بہت شوق سے دیکھتی۔ انہوں نے وہاں مختلف مقامات پر تصویریں بھی بنائیں اور ایوبیہ کی بھی سیر کی۔ چیئر لفٹ پر بیٹھ کر مری کے دل فریب نظارے دیکھے۔ ان 4-5 دنوں میں ان سب نے خوب لطف اٹھایا۔ البتہ سیرت نے محسوس کیا کہ ایک لڑکا وہ کہ چھچورا ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جہاں جاتے اکثر وہ بھی وہیں موجود ہوتا، دانستہ یا نادانستہ۔ بہرحال سیرت نے اتنی توجہ نہیں دی کہ یہ تفریح مقام ہے، لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، اور پھر مری اتنی بڑی جگہ بھی نہ تھی کہ دوبارہ یا بار بار ایک بندے کا ٹکراؤ نہ ہو۔ یہی سوچ کر اس نے زیادہ توجہ نہ دی، اور ویسے بھی اسے خواہ کسی پر الزام لگانے کی عادت نہ تھی۔ آج ان کی واپسی تھی۔ روما اور سیرت وغیرہ نے مری سے کافی خریداری بھی کی تھی۔ کچھ چیزیں، لباس اور زیورات وغیرہ راشدہ بیگم نے بھی روما اور سیرت کو لے کر دیے تھے۔ مری کے حسین و دل فریب نظاروں کو اپنی آنکھوں میں قید کر کے وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ یونیورسٹی ابھی نہیں کھلی تھی، چنانچہ انہیں اپنی تھکن اتارنے کا وقت مل گیا۔ وہی اپنا گھر پھر اپنا ہی ہوتا ہے، چاہے کہیں اور پھولوں کے بستر بھی مل جائیں، لیکن اپنے گھر کی تو بات ہی اور ہے۔ روما بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی، ہاں یہ بات تو تمہاری 16 آنے درست ہے، سکون سا مل جاتا ہے گھر پہنچتے ہی۔ سیرت نے بھی دوسرے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے روما کی بات کا جواب دیا، چلو اچھا ہے، ابھی یونیورسٹی بند ہے، آرام مل جائے گا۔ روما کو پھر یونیورسٹی یاد آ گئی، لیکن پھر اچانک ہی دوسرے روز یونیورسٹی کھلنے کی اطلاع فروا نے فون پر دی اور بعد ناخواستہ انہیں جانا پڑ گیا۔ فریحہ بھی یونیورسٹی پہنچ چکی تھی۔ ارے کہو تم لوگ کہاں غائب تھے؟
اتنے دنوں سے میں فون کر کر کے تھک گئی تھی. اصل میں یونیورسٹی بند ہونے سے اتنی بوریت ہو گئی تھی کہ ہم نے اچانک مری کا پروگرام بنا لیا. روما نے اس کی بات کا جواب دیا. اچھا تو اکیلے اکیلے سیریں کرتی رہی ہو؟ اتنی توفیق نہیں ہو کہ ہمیں بھی اطلاع کر دیتی؟ اس نے اپنی اور فریحہ کی طرف اشارہ کیا. ہم نے سوچا شاید تم لوگ نہ جاؤ. سیرت نے بھی دخل اندازی کی. کیوں؟ ہمیں کسی نے قید کر رکھا تھا. فروا خفگی سے بولی تو روما اسے منانے لگی. اچھا چلو تمہیں میں دعوت دے دوں گی مگر ناراض نہ ہونا. اچھا اگر تم دعوت کا وعدہ کرتی ہو تو مان جاتی ہوں. فروا کے کہنے پر سب ہنسنے لگی. تمہیں ایک اور خبر بھی سنا دوں. وہ رازداری سے ان کی طرف جھکی. ہمارے سر حیدر کا تبادلہ ہو گیا ہے. سر حیدر کا؟ فریحہ، سیرت اور روما ایک ساتھ چیخیں. مگر وہ کیوں؟ فریحہ حیرت زدہ تھی. معاف کرنا میں نے تفصیل نہیں معلوم کی. کیوں، کب اور کہاں؟ بس خفیہ ذرائع سے یہی خبر ملی ہے کہ ان کا تبادلہ ہو گیا ہے اور 22 تاریخ کو نئے سر شمریز نے آنا ہے. اچھا تو آنے والے کے بارے میں بھی نام کے محترمہ کو آگاہی ہے؟ روما شرارت بھرے لہجے میں بولی. اور کیا کیا خبریں ہیں؟ ہماری معلومات میں تو اضافہ ہو. اور ہاں، اور یہ کہ سر شمریز سنا ہے کہ نہایت با اصول، شاید کچھ اکھڑ سے اور پڑھائی کے معاملے میں نہایت سخت ہیں. مجال ہے کہ ان کے پیریڈ میں کوئی بچہ، میرا مطلب ہے کوئی طالب علم بھی فضول بول پائے. نہ ہی آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھنے کی جرت کر سکتا ہے. اور وقت کے تو اس قدر پابند ہیں کہ ایک آدھ سیکنڈ بھی دیر ہو جائے تو فوراً کلاس سے نکال باہر کرتے ہیں. فروا انہیں نئی نئی اطلاعات فراہم کر رہی تھی. خیر اب تو تم ڈراؤ تو نہیں نا ہمیں اتنی خوفناک صورتحال بتا کر؟ روما اسے لتاڑنے لگی. بھئی میرا کیا قصور ہے اس میں نے تو جو سنا تمہیں بتا دیا. ویسے ایک بات تو بتاؤ کہ اتنی تفصیلی رپورٹ تمہیں دی کس نے ہے؟ سیرت جو پچھلے 10 منٹ سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس نے بھی باتوں میں حصہ لیا. بھئی یہ انتہائی خفیہ ہے، یہ میں نہیں بتا سکتی. فروا ہاتھ لہراتے ہوئے مکر گئی. اچھا تو کوئی خاص بندہ ہے جس کے بارے میں بتانا نہیں چاہ رہی؟ فریحہ شوخی سے بولی. جی نہیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو صاف بچاتی ہوئی بولی. اچھا چھوڑو فضول باتیں، اب اٹھو کلاس کا وقت ہو رہا ہے. سیرت اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے بولی تو سب اس کی تقلید کرنے لگی. روما اور سیرت لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر انگریزی فلم دیکھ رہی تھیں جب امی اندر داخل ہوئی. تم دونوں یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں کمرے میں ڈھونڈتی رہی. اچھا نہیں آیا ابھی؟ نہیں امی ابھی تک تو نہیں آیا. اچھا تم ایسا کرو شام کے کھانے کے لیے کچھ شامی کباب بنا لو اور ساتھ میں مرغ بھون لو. باقی انتظام میں خود کر لوں گی. کیوں امی، کوئی آ رہا ہے کیا؟ روما سوالیہ نظروں سے امی کو دیکھنے لگی. کیوں، لازمی ہے کہ کسی کے آنے پر یہ اہتمام کیا جائے. وہ مسکراتے ہوئے بولی. میں نے سوچا کہ آج باہر چل کر رات کا کھانا کھایا جائے. جگہ کا انتخاب تم دونوں کر لو. شکر پیڑیاں، راول ڈیم یا کسی بھی تفریح مقام پہ کہو. چلو چلتے ہیں، کھانا وغیرہ ساتھ لے لیں گے. اوہ بہت خوب امی، آپ کتنی اچھی ہیں. روما پھرنے پھرانے اور سیر و تفریح میں بڑی خوش ہوا کرتی تھی. میرا خیال ہے چتر پارک چلتے ہیں، سیرت بھی دیکھ لے گی. راول ڈیم تو ابھی پچھلے ہفتے گئے تھے. وہ جلدی سے پروگرام طے کرتے ہوئے بولی. مبادہ امی کا ارادہ بدل جائے اور وہ ہنسنے لگ گئیں. ٹھیک ہے تم دونوں مل کر باورچی خانہ سنبھالو اور میں ذرا آرام کر لوں. اشر بھی آ جائے تو نکل چلیں گے. تب تک تمہارے پاپا بھی آ جائیں گے. چتر میں انہوں نے خوب لطف اٹھایا. کھانے کے علاوہ وہیں سے انہوں نے کولڈ ڈرنکس، برگرز اور آئس کریم بھی کھائی. روما سیرت کی آواز پر اپنی کاپی پر جھکے جھکے بولی. تمہارا شہر اسلام آباد بہت خوبصورت ہے. پتہ ہے مجھے شروع سے اسلام آباد دیکھنے کا بہت شوق تھا کیونکہ میرے ابو یہاں کی بہت تعریف کیا کرتے تھے. انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میٹرک کے امتحان کے بعد وہ مجھے اسلام آباد کی سیر کروائیں گے، لیکن پھر ان کی زندگی نے ہی وفا نہ کی اور ہمارے تمام خواب ملیاں میٹ ہو گئے. وہ نہایت افسردگی سے آنکھوں میں اترتی نمی کے ساتھ بولی تو روما اپنا کام چھوڑ کر اس کے پاس جا بیٹھی. پلیز سیرت، تم پریشان ہوتی ہو تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے. میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں مگر اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ اور پھر تم تو بہت بہادر ہو، بہت ہمت والی ہو. روما اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی. مجھے امی کی بھی شدت سے یاد آ رہی ہے. پتہ نہیں وہ کیسی ہوں گی. اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا. اور پھر دوسرے روز جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو نوشابہ بیگم کا تار آیا ہوا تھا جس میں ان کی علالت کے بارے میں تحریر تھا اور ساتھ ہی سیرت کو آنے کی تاکید کی گئی تھی. وہ تو تار پڑھ کر ہی بے چین ہو گئی. پتہ نہیں امی کتنی بیمار ہیں، کیا ہو گیا ہے انہیں؟ تبھی 2 ہفتوں سے میرے خط کا جواب نہیں دیا تھا. اسے کسی پل بھی چین نہیں آ رہا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پلک جھپکتے ہی ماں کے پاس پہنچ جائے. رو رو کر اس کی بری حالت ہو گئی تھی. رونے کی وجہ سے آنکھیں بھی سوج گئی تھیں. صابر گیلانی اور راشدہ بیگم اس کی دلی کیفیت سمجھ رہے تھے اور راشدہ بیگم بھی اپنی عزیز سہیلی کی بیماری پر پریشان ہو گئی تھیں. چنانچہ مزید وقت ضائع کیے بغیر وہ اسی وقت روانہ ہو گئے. صابر گیلانی اور راشدہ بیگم دونوں ہی سیرت کی ہمراہ تھے. راستے بھر وہ بے حد پریشان رہی اور ماں کے بارے میں ہی سوچتی رہی اور ان کی صحت اور سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی. سفر تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہ آ رہا تھا اور وہ جلد سے جلد ماں کے پاس پہنچنا چاہتی تھی. آخر اللہ اللہ کر کے وہ اپنی منزل تک پہنچے. سیرت تیزی سے گاڑی سے اتری اور تقریباً بھاگتی ہوئی دروازے تک پہنچی اور گھنٹی پر انگلی رکھ کر گویا ہاتھ ہٹانا بھول گئی.
नौशाबा बेगम आहिस्ता आहिस्ता चलती दरवाजे तक आईं और दरवाज़ा खोला तो अपने सामने सीरत को देखकर बे अख्तियार उसे अपने साथ लिपटा लिया और उसके चेहरे को बेतहाशा चूमने लगी, जैसे मुद्दतों बाद बिछड़ी हुई मिली हों। सीरत के आंसू रवानी से बह रहे थे और नौशाबा बेगम को भी अपने आंसुओं पर अख्तियार ना रहा था। सीरत को माँ को देखकर ज़रा इत्मीनान सा हो गया था। नौशाबा बेगम ने गाड़ी ताला लगाकर साबिर, गिलानी और राशिदा बेगम को अपनी तरफ आते देखा तो इनसे मिलने लगी और फिर सबको लेकर वो अंदर की तरफ बढ़ने लगी। वो पहले से काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी, रंग भी जर्दी माइल हो गया था। क्या हो गया है अम्मी आपको? सीरत की नज़रें माँ के चेहरे पर जमी थी। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, वो नौशाबा बेगम की गोद में सर रखते हुए बोली। हम सब तो बहुत परेशान हो गए थे, तार मिलते ही निकल आए। कोई दवाई वगैरह भी ली कि नहीं? राशिदा बेगम भी उनसे पूछने लगी। हाँ, डॉक्टर के पास गई थी। बेचारे पड़ोस की तमाम औरतें बहुत अच्छी हैं, बहुत साथ दिया उन्होंने मेरा। खाना तक घर से बनाकर मेरे लिए ले आती थी। साथ वाली रोमाना और उसकी बेटियां अभी उठकर गई हैं। बस सीरत के लिए दिल बहुत उदास था। मैं तो तार देने के हक में ही ना थी, लेकिन रमाना ने ही कहीं खुद तार दे दिया और फिर मुझे बता दिया। अब तो अल्लाह का फजल है, काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। अच्छा, अब तुम लोग बैठो, मैं अभी खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। अरे नहीं, आप बैठी रहें भाभी, खाने की कोई ज़रूरत नहीं। साबिर गिलानी इनकी हालत के पेश नज़र इन्हें मना करने लगे। राशिदा बेगम भी अपने शौहर का साथ देने लगी। नहीं भला ये कैसे हो सकता है, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, मैं अभी तैयार कर लेती हूँ। अम्मी आप बैठी रहें, मैं तैयार करती हूँ। सीरत कंधों से पकड़कर इन्हें सोफे पर दोबारा बिठाते हुए बोली। अच्छा बेटी, ऐसा करो तुम भी बैठो, मैं अभी बाजार से कुछ खाने को ले आता हूँ। उन्होंने सीरत को बैठने का इशारा किया। क्या ज़रूरत है अंकल, अभी बन जाएगा। नहीं नहीं, तुम बैठो, पहले ही थकी हुई हो, मैंने कौन सा पैदल जाना है, गाड़ी है ना, और फिर बाजार कौन सा दूर है, 2 कदम के फासले पर तो है। उन्होंने गाड़ी की चाबी उठाई और तेज तेज कदम उठाए बाहर निकल गए और वो तीनों बातें करने लगीं। कुछ ही देर बाद साबिर साहब मुर्ग भुना हुआ नान और दिगलो आसमात से भरा हुआ लफाफा ले आए और सबने मिलजुल कर खुशगवार माहौल में खाना खाया। सीरत बहुत अरसे बाद अपनी माँ के साथ खाना खा रही थी और वो भी उनके आ जाने से खुद को बहुत ज़्यादा ठीक और तंदुरुस्त महसूस कर रही थी। नौशी, मैं तो कहती हूँ कि तुम हमारे साथ इस्लामाबाद चली चलो, भला हम कोई गैर थोड़ी हैं। अम्मी जान आंटी भी ठीक कह रही हैं, चलें ऐसा कर लें कि ये मकान बेच दें और वहीं कोई छोटा सा मकान ख़रीद लेंगे। सीरत भी माँ को कायल करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा मत कहो बेटी, ये मकान तो तुम्हारे वालिद की आखिरी निशानी है। इसके दरो दीवार से एक मानूसियत, एक अपनायत सी हो गई है, इसे छोड़कर कहीं जाने को मन नहीं करता। वो नहायत उदासी से बोली। अम्मी, अब्बू की निशानी तो मैं भी हूँ, क्या मुझसे ज़्यादा आपको ये ईंट पत्थर से प्यार है? सीरत आंखों में आंसू लिए माँ से मुखातिब थी। अरे बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो, भला इस दुनिया में मुझे तुमसे ज़्यादा कौन अजीज़ हो सकता है, मेरी गुड़िया। वो उसे अपने साथ लगाते हुए बोली। तो फिर अम्मी, अगर आप इस्लामाबाद नहीं चलेंगी तो मैं भी नहीं जाऊँगी, ये मेरा हतमी फ़ैसला है। अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। देखिए ना कितनी बीमार हो गई हैं आप, कितनी कमज़ोर हालत देखी है आपने अपनी। बस आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरी तालीम, आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है। उसने अपना आखिरी फ़ैसला सुना दिया। बेटी, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। नहीं अम्मी, मैं मजबूर नहीं कर रही, बल्कि असल बात यह है कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। सीरत ठीक कह रही है नौशी, तुम नाहक ज़िद कर रही हो। यूँ तो मेरा घर भी तुम्हारा ही है। तुम ऐसा करो कि ये घर किराए पर चढ़ा दो और चलो हमारे साथ। राशिदा बेगम भी इन्हें नरम पड़ते देख इनके पीछे पड़ गई। साबिर साहब भी इन दोनों का बराबर साथ दे रहे थे। इन्हें सीरत से उनसियत हो गई थी। आप सब तो लगता है इस मर्तबा मुझे ले जाने का पक्का प्रोग्राम बनाकर आई हैं। नौशाबा बेगम मुस्कुराते इनसे मुखातिब हुई। बस यही समझ लीजिए, आपको वहाँ अपने घर जैसा माहौल ही मिलेगा। दोनों सहेलियाँ खूब गपशप लगाया कीजिएगा, आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। और फिर सबके इतने इसरार पर वो मजबूर हो गई। राशिदा बेगम अपनी बहनों जैसी सहेली को चाहती थी, सो इन्हें मानता देख इनके दिल की कली खिल उठी। सीरत भी मुतमईन हो गई थी। चुनाचे दूसरे रोज़ ही उन्होंने ज़रूरत की तमाम चीज़ें समेटनी शुरू कर दी और इससे अगले रोज़ इस्लामाबाद रवाना हो गए। नौशाबा बेगम ने इनके कहने पर मुलाजमत से भी इस्तीफ़ा दे दिया था। घर को छोड़ते वक्त नौशाबा बेगम बहुत दिल गिरफ्तार थी और मुड़ मुड़ कर घर को देख रही थी। अम्मी जान, आप इतना उदास मत हो। सीरत इनकी कैफियत समझ रही थी। अपना घर छोड़ना किस कदर खटन और दुश्वार है, ये कोई इस वक्त मुझसे पूछे। कदम मन मन के हो गए थे। एक कदम आगे बढ़ाती हूँ तो 10 कदम पीछे हटने की जिद करते हैं। इन दरो दीवार में मुझे एहसन का अक्स दिखाई देता है, इनकी बातों की बाज़गुज़श्त सुनाई देती है। मैं इस घर की हर चीज़ को हाथ लगाते हुए इनका लम्स महसूस करती थी। कुछ वक्त तो लगेगा ये तमाम बातें फरामोश करने में। यादों पर किसको अख्तियार है भला, ये तो जब चाहें बेअख्तियारी बगैर पूछे कहीं भी चली आती हैं। नौशाबा बेगम की आंखों से बेअख्तियारी आंसू छलक पड़े। अम्मी जान, आप इतनी कमज़ोर दिल तो ना थी, फिर आपको क्या हो गया है? आपने तो हमेशा मुझे मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी बहादुरी और हौसले से हालात का मुकाबला करने की नसीहत की थी, फिर आज आपके हौसले इतने पस्त और कमज़ोर क्यों हो गए? बेटी, हालात का मुकाबला इंसान फिर भी कर लेता है, वो हमारी मजबूरी होती है।
لیکن اپنوں سے جدائیاں انسان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہیں، کمزور کر دیتی ہیں، پھر بھلا کب اختیار رہتا ہے خود پر۔ اسلام آباد پہنچ کر بھی وہ خاموش ہی رہیں۔ صابر گیلانی اور مسز گیلانی نے فوراً اوپر والا حصہ ان کے لیے تیار کروا دیا اور ساتھ ہی وہاں کے اچھے اور MBBS ڈاکٹر سے وقت لے کر پہلی فرصت میں ان کا مکمل معائنہ کروایا اور ادویات لے کر دی۔ سیرت گھر آ کر بھی 2 روز یونیورسٹی نہیں گئی۔ پتہ ہے سیرت، سر شمریز آ گئے ہیں۔ اور روما نے اسے نئی اطلاع فراہم کی۔ اتنی جلدی؟ انہیں تو شاید 22 تاریخ کو شامل ہونا تھا۔ ہاں، کرنا تو 22 کو ہی تھا، لیکن جلدی آ گئے۔ فروا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، کافی خشک مزاج سے ہیں اور باصول بھی، اور وقت کے تو اس قدر پابند ہیں کہ نہ خود ایک آدھ سیکنڈ دیر سے آتے ہیں اور نہ کسی طالب علم کو ہونے دیتے ہیں۔ اپنی کلاس کا فرحان چند میں دیر ہو گیا، اس نے معذرت بھی کی، مگر انہوں نے تو جیسے اپنے کان ہی بند کر لیے تھے۔ باہر بس ایک ہی لفظ ادا کیا اور بس یوں لگتا ہے کہ جیسے کلاس کے باہر ہی پہرا دیتے رہتے ہیں۔ جو ہی پیریڈ ختم ہوا، سر دھم سے کلاس کے اندر، اور ایک دن تو نگہت بیچاری کی شامت آ گئی۔ لیکچر دیتے دیتے ایک دم سے اسے کھڑا کر دیا کہ آپ لیکچر نوٹ نہیں کر رہی۔ ان کے پیریڈ میں تو لگتا ہے جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ سیرت کو کلاس میں ہونے والے واقعات سنا رہی تھی، مگر ایک بات فرما نے نہیں بتائی تھی ان کے بارے میں۔ وہ کیا؟ سیرت پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ یہ کہ سر شمریز یقین نہ کرنے کی حد تک نوجوان ہیں۔ پہلے دن جب کلاس میں آئے تو انہیں دیکھ کر کسی نے بھی یقین نہیں کیا۔ اتنے حسین اور وجیح ہیں کہ کیا بتاؤں، لیکن بے حد سنجیدہ، شوخی تو ذرا بھی نہیں۔ جب سے آئے ہیں ایک مرتبہ بھی انہیں ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا۔ لڑکیاں بیچاری تو ان کے حسن اور وجاہت میں کھو کر لیکچر نوٹ کرنا بھول جاتی ہیں اور انہیں دیکھتی رہتی ہیں، اور سر ہیں کہ جھٹ سے سزا دے ڈالتے ہیں، یا پھر کھڑا کر دیتے ہیں، یا پھر کلاس سے باہر والی صورتحال ہوتی ہے ایمانداری سے۔ روما بڑی دلچسپی سے ایک ایک بات بتا رہی تھی۔ خیر، استاد کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، باروب اور سنجیدہ، ورنہ سر حیدر سے تو لڑکے اور لڑکیاں اتنا مذاق کرتے تھے اور وہ خاموشی سے سنتے رہتے تھے، کوئی عزت ہی نہ تھی ان کی تو۔ اچھا چھوڑو اس قصے کو، کل تو یونیورسٹی جاؤ گی نا؟ روما سیرت سے پوچھنے لگی۔ ظاہر ہے پہلے اتنا حرج ہو گیا ہے، وہ تو اچھا ہوا کہ تم نے تمام نوٹس بنا لیے ہیں، میری بھی مشکل حل ہو گئی۔ دوسرے روز وہ یونیورسٹی گئی تو فروا اور فریحہ اس سے نوشابہ بیگم کی طبیعت پوچھنے لگیں۔ چلو اچھا ہوا تم لوگ انہیں یہاں لے آئے، اکیلے میں تو یوں بھی بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرے 2-4 دن غیر حاضر رہنے کے بعد تو تم کافی سنجیدہ ہو گئی ہو۔ خیر، ہوں تو میں وہی پہلے والی، بدلی کوئی نہیں، آؤں گی آنٹی سے ملنے۔ فروا نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ضرور آنا، وہ پوچھ بھی رہی تھی تمہارا۔ فریحہ تم بھی آنا نا؟ اس نے فریحہ کو بھی دعوت دے ڈالی۔ کیوں نہیں، ضرور آؤں گی، اس نے بھی حامی بھر لی۔ ویسے یار سر شمریز کے پیریڈ میں سخت بوریت ہوتی ہے، میرا تو سانس رکنے لگتا ہے اتنی دیر خاموش رہ کر۔ بس لیکچر نوٹ کرتے رہو، ایمانداری سے گردن تک اکڑ جاتی ہے۔ مکھی چاہے پورے چہرے کا معائنہ کر جائے، مگر مجال ہے کوئی اسے اڑانے کی ہمت بھی کر لے۔ جو ہی ان کا پیریڈ ختم ہوتا ہے لگتا ہے کہ آزادی مل گئی، بولنے کی، ہنسنے کی اور سانس لینے کی۔ پھر جی چاہتا ہے کہ خوب ورزش کریں تاکہ ان کے پیریڈ میں جو پٹھے وٹھے اکڑ گئے ہیں اپنے معمول کی حالت میں واپس آ جائیں۔ فروا لگاتار بولے چلی جا رہی تھی اور ان تینوں کا ہنس ہنس کر برا حشر ہو رہا تھا۔ جو ہی سر شمریز کا پیریڈ شروع ہوا وہ سب 2 منٹ پہلے ہی کلاس میں پہنچ گئیں۔ ابھی سر اندر ہی آئے تھے کہ پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ وہ دروازے میں کھڑی اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کو میرے آنے سے پہلے ہی کلاس میں موجود ہونا چاہیے تھا، اب آپ نہیں آ سکتی۔ لیکن سر، نہ لیکن نہ ویکن، اور پلیز میرا وقت ضائع مت کریں۔ یہ کہہ کر انہوں نے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ کچھ طالب علموں کی نظریں ابھی تک کلاس کے دروازے میں اٹکی ہوئی تھیں۔ سیرت البتہ سر شمریز کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے انہیں، مگر کہاں۔ اوکے، کل ہمارا لیکچر ادھورا رہ گیا تھا، اور آج ایک دم سر شمریز کی نظریں کلاس کا چکر لگاتے ہوئے سیرت پر جا پڑی۔ سفید چادر کے حالے میں لپٹا ہوا اس کا معصوم چہرہ، بے شک وہ وہی تھی۔ اسی لمحے سیرت کی نظریں بھی ان سے جا ٹکرائیں۔ لمحہ بھر کو ان کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک آئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے خود کو سنبھال لیا اور دوبارہ لیکچر دینا شروع ہو گئے۔ ہاں، یہ تو وہی ہیں جو مری میں کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ سیرت کو اچانک سب کچھ یاد آ گیا۔ سر شمریز نے نہایت سنجیدگی سے لیکچر دیتے رہے اور پھر وہ بھی سر جھٹک کر لیکچر نوٹ کرنے لگی۔ گھر آ کر بھی اس کے ذہن میں سر شمریز کا خیال آیا، مگر پھر اس نے بھی زیادہ توجہ نہ دی۔ دوسرے دن فروا اور فریحہ ان کے گھر چلی آئیں۔ شکر ہے تم بھی ہمارے گھر کا راستہ بھول گئی ہو۔ روما ان دونوں کو اپنے ہی ہمراہی میں لے کر اندر آ گئی۔ ارے ہم تو پھر بھی راستہ بھول گئے، مگر تم لوگ تو کبھی بھولے بھی نہیں، فروا سیرت سے ملتے ہوئے بولی۔ راشدہ بیگم اور نوشابہ بیگم سے ملنے کے بعد وہ سب مہمان خانے میں اکٹھی بیٹھ گئیں۔ بیٹا کچھ کھانے پینے کو بھی دو گی اپنی دوستوں کو، کہ یوں ہی باتوں میں وقت گزار دو گی؟ پہلی مرتبہ آئی ہیں، راشدہ بیگم نے روما اور سیرت کو کہا اور خود اندر چلی گئیں۔ اچھا
तुम बैठो, मैं भी आई, सीरत उठते हुए बोली। अरे छोड़ो तकल्लुफ़ को, बैठ कर बातें करते हैं। फरवा बोली तो तीनों हैरत से देखने लगी। ये तुम ही हो ना जो खाने पीने से इनकार कर रही हो? चलो, अगर तुम इसरार कर रही हो तो जैसे तुम्हारी मर्जी। वो कंधे उचकाते हुए फ़ौरन बात बदल गई तो सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे सर शमरेज़ की पूरी यूनिवर्सिटी में धूम मची हुई है और ख़ासकर लड़कियां तो पागल हो रही हैं इनके पीछे। कहीं तुम भी तो इन लड़कियों की फहरिस्त में शामिल नहीं हो? फरिया शोखी से मुस्कुराती हुई बोली तो वो उसके पीछे पड़ गई। खबरदार जो मेरा नाम लिया, मुझे तो सख्त चिढ़ है इस गंजे खबती इंसान से। सिर्फ शक्ल सूरत ही तो सब कुछ नहीं होती, मिजाज भी तो कोई चीज़ है। तौबा है, तुमसे तो एक सवाल पूछो 10 जवाब देती हो। कुछ ही देर बाद सीरत चाय और साथ में दिगर लवाज़मात से भरी ट्रॉली लेकर अंदर आ गई। फिर उसके बाद देर तक बातों का सिलसिला जारी रहा। अच्छा, परसों मेरी सालगिरह है, तुम सब ने ज़रूर आना है, फरिया ने इन तीनों से मुखातिब होते हुए कहा। बल्कि तुम तीनों 2 घंटे पहले ही आ जाना। क्यों, हमसे सफाई करवानी है क्या? फरवा शरारत से बोली। हाँ भाई, तुमसे तो ज़रूर करवाऊंगी। फरिया भी उसी अंदाज में बोली। अच्छा, अब हमें इजाज़त हो, काफ़ी देर हो गई है, बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। फरिया पर्स उठाते हुए बोली तो फरवा भी खड़ी हो गई। अभी बैठती ना, रात का खाना इकट्ठे ही करते। रोमा ने इन्हें खाने की पेशकश करते हुए कहा। नहीं यार, काफ़ी देर हो जाएगी और फिर अभी मैंने नोट्स भी नहीं मुकम्मल किए। यह ना हो कि कल पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हो जाए। फरवा मेज़ के पास से निकलते हुए बोली। नौशाबा बेगम अब पहले से काफ़ी सेहतमंद हो चुकी थी। सीरत को अब का कोई फिक्र ना थी। अशर अक्सर अपनी शरारतों से इनका दिल बहलाता रहता और अक्सर वो इन सबको इस्लामाबाद की सैर कराने ले जाता। प्लीज़ अशर, फरिया के घर छोड़ाओ, आज उसकी सालगिरह है। रोमा को जब कभी भी इससे कोई काम पड़ता तो वो यूं ही लजाजत भरे लहजे में प्यार से मिन्नत समाजत करती। अच्छा, जब भी तो मंगू, आज सूरज किस तरफ से निकला है जो इतने प्रेम से बात हो रही है? वो धम से सोफे पर बैठते हुए रोमा को छेड़ने लगा। वैसे तुम लड़कियों को तोहफे इकट्ठे करने का बहुत शौक होता है। जब भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी सालगिरह का प्रोग्राम बना लिया, चाहे साल में 3-3, 4-4 मरतबा हो जाए, कौन सा फ़र्क पड़ता है? कभी हम लड़कों के बारे में भी सुना है कि सालगिरह मना रहे हैं? बड़ी भूखी और नादीदा होती हो तुम लड़कियाँ। वो मुसलसल उसे छेड़ रहा था। नहीं जाना तो ना जाओ, भाड़ में जाओ तुम। वो उसे कोसती हुई उठ खड़ी हुई। हम खुद ही चले जाएंगे। सिर्फ इस नीयत से कह रही थी कि हम पहली मरतबा फरिया के घर जा रहे हैं। घर ढूंढना मुश्किल होता है तो क्या मैं इनकी गली का चौकीदार हूँ जो तुम्हें झट से उसके घर के सामने छोड़ाऊंगा? वो रोमा को घुड़ता हुआ बरहमी से बोला तो सीरत, राशदा और नौशाबा सभी दबी दबी हंसी हंसने लगी। तो और क्या, लड़कों को तो हर गली मोहल्ले का पता होता है, और काम ही क्या होता है तुम लड़कों को? देखें अम्मी, ये कितनी गलत बातें कर रही हैं, मना करें इसे वरना। वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। वरना क्या? क्या कर लोगे तुम? रोमा मजीद अकड़ते हुए बोली थी। वरना मैं तुम दोनों को इसके घर छोड़ाऊंगा। वो एकदम तेज़ लहजे में बोलता मद्धम हो गया तो सबके साथ साथ रोमा की भी हंसी निकल गई। आधे घंटे में वो दोनों तैयार हो गई। रोमा ने फिरोजी रंग के सूती लिबास के साथ हल्का हल्का सा सिंगार किया था, जबकि सीरत ने हल्के गुलाबी रंग की सूती लिबास को अपने लिए मुंतखब किया था, लेकिन चेहरे को हमेशा की तरह किसी भी किस्म के बनाव सिंगार से बेनियाज रखा। तोहफे का पैकेट उठाकर वो दोनों गाड़ी की तरफ चल पड़ी, जहाँ अशर हॉर्न पर हॉर्न बजा रहा था। क्या ख्याल है, फरवा को भी साथ न ले ले? रोमा ने कहा। वो मोहतरमा कहाँ रहाइश पजीर है आजकल? अशर ने जले कटे लहजे में पूछा। पता है, हमारे पास। वो जल्दी से बोली तो अशर के गोया तन बदन में आग लग गई। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इस घर में पहले एक का पता लेकर घर ढूंढते रहो, फिर घंटे भर बाद जब घर मिले तो फिर दूसरी का ढूंढना शुरू कर दें। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है ना? वह तेज से ही उखड़ गया। अच्छा अच्छा, चलो सीधे फरिया के घर ही चलते हैं, वो खुद ही आ जाएगी। वो जल्दी जल्दी बोली कि अशर कहीं फिर बिगड़ ही ना जाए। फरिया का घर ढूंढने में इन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हुई। अशर इन्हें वहाँ उतार कर खुद वापस आ गया कि जिस वक्त फारिग हो जाओ मुझे घर फ़ोन कर देना, लेने आ जाऊँगा। फरिया अभी तक तैयार नहीं हुई थी, अलबत्ता अपनी भाभी के साथ बावर्ची खाने में चीज़ें बनाने में मसरूफ़ थी। 15 मिनट बाद ही फरवा भी आ गई। अच्छा, तो तुम दोनों पहले ही पहुंच चुकी हो। इतनी तौफीक नहीं कि रास्ते से मुझे भी ले लेती। दरअसल हमने सोचा कि तुम शायद हमारे साथ आना पसंद ना करो। सुना है कि मोहतरमा के कज़न इंग्लैंड से वापस आ गए हैं और आजकल वही हर जगह छोड़ने की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोमा फरवा को सता रही थी। क्या मतलब तुम्हारा? और तुम्हें ये तमाम मालूमात किसने दी? फरवा हैरत से बोली। माफ़ करना दोस्त, हम ये नहीं बता सकते, इंतहाई खुफिया है। रोमा ने इसी के अंदाज में जवाब दिया। खैर, जो कुछ भी तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, कज़न है मेरा, तो क्या इतना सा काम भी नहीं कर सकता? वो चिढ़ते हुए बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी उसे फर्मा बरदारी दिखाएगा तो कुछ बनेगा ना। फरिया भी शरारत से आंखें घुमाते हुए बोली तो वो मजीद चिढ़ गई। अच्छा यार, छोड़ो इन फजूल बातों को, ना तंग करो इसे। सीरत ने उसकी तरफदारी की तो वो तशक्कुर आमेज़ नज़रों से उसे देखने लगी, मगर बोली कुछ नहीं। फरिया ने इन तीनों का तारुफ अपनी माँ और बहनों से करवाया। इतने में बाकी मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। फरिया ने बहुत कम लोगों को अपनी सालगिरह में मदऊ किया था।
बस जो करीबी जानने वाले थे बस इन्हीं को बुलाया था। ज़्यादा हजूम और शोर गुल उसे पसंद ना था। मैं तो सिर्फ तुम तीनों को बुलाने वाली थी, मगर अम्मी कहने लगी कि फ़लाँ को भी बुला लो, फ़लाँ को भी, फिर गिला करेंगे, इसलिए इतने हो गए। चलो अच्छा है ना, ज़रा रौनक और चहल पहल ही हो गई है, रोमा ने कहा, और तोहफ़ों की तादाद भी बढ़ गई है। फरवा अपनी आदत के मुताबिक ज़ुबान चलाने से बाज ना रह सकी। तुम तो बस जब भी बोलोगी फजूल ही बोलोगी। फरीहा को तोहफ़ों की बात पर गुस्सा आ गया। इस तकरीब से फारिग होकर रात के तकरीबन 11:30 बजे वो घर गईं। हालांकि सीरत शोर मचाती रही कि इतनी रात हो गई है, और जब रोमा और फरवा पर असर ना हुआ तो खुद ही घर फ़ोन करके अशर को बुला लिया। साबिर गिलानी को अपने कारोबार में करोड़ों का फ़ायदा हुआ था और वो बहुत खुश थे। इसी खुशी में उन्होंने सब घर वालों को हॉलीडे इन में रात का खाना खिलाने का वादा किया। भाभी, आपके कदम इस घर में नहायत मुबारक साबित हुए हैं, जो आज मुझे इतना फ़ायदा हुआ है। साबिर साहब नौशाबा बेगम से मुखातिब थे। वो उनकी बड़ी इज्जत करते थे। नहीं भाई साहब, ये सब तो आपकी मेहनत, लगन और नेक नियति का नतीजा है। अल्लाह अपने बंदों से कभी गाफिल नहीं रहता। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अगर आप इसे याद रखते हैं तो फिर भला वो कैसे आपको भूल सकता है। ये तो अपनी किस्मत, अपना नसीब होता है भाई साहब। वो नज़रें नीचे किया आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, वैसे अम्मी, जब से सीरत और आंटी हमारे घर आए हैं, घर की रौनक दोबाला हो गई है। रोमा राशिदा बेगम से मुखातिब थी। तो और क्या, शुक्र है कि ये आने के लिए तैयार हो गई थी, वरना मेरा दिल बहुत परेशान था। इसकी तरफ से अम्मी पुरखुलूस लहजे में बोली, ये तो आपका हम माँ बेटी पर एहसान है कि आपने हमें अपने घर अपने साथ रखा हुआ है। प्लीज़ नोशी, आइंदा ऐसी बात कभी मत करना। हमने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। तुम मेरी दोस्त हो, मेरी बहन, और बहनों पर एहसान नहीं किया जाता। ये तो तुम सबका खलूस है जो तुमने हमें अपना समझा। नौशाबा बेगम उनकी एहसानमंद थी। लो, अपनों को अपना नहीं समझेंगे तो फिर किसे समझेंगे। बस ख़त्म करो अब ये मौजू। राशिदा बेगम हाथ उठाकर बोली, अच्छा भाई साहब, एक और जहमत करनी पड़ेगी आपको। वो साबिर गिलानी से मुखातिब हुई। जी कहिए भाभी, मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही थोड़ी सी दौड़ धूप करके हमारा वो मकान बिकवा दें। आप सब ठीक कह रहे थे। मेरा ख्याल है कि वो मकान बेचकर यहीं कोई छोटा सा मकान ख़रीद लें। वो अपना ख्याल जाहिर करते हुए बोली, ठीक है भाभी, ये कौन सा मुश्किल काम है। और फिर वो मकान तो नहीं, खैर बंगला कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। बिकेगा भी ठीक ठाक कीमत पर। मैं बात करके देखूँगा किसी से। इतने में सीरत सबके लिए चाय बनाकर ले आई। जीती रहो बेटी, इस वक्त वाकई शदीद तलब हो रही थी चाय की। वो उसे दुआ देते हुए बोले। रात को सब खाने पर जाने के लिए तैयार हो गए। अरे नौशी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। राशिदा बेगम ने इन्हें यूं ही बैठे देखा तो पूछने लगी, तुम सब चले जाओ, मैं क्या करूँगी जाकर। करना क्या है भाई, ज़रा बाहर की सैर हो जाएगी, और फिर बच्चों की ख्वाहिश भी है। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, सर में दर्द है, और फिर मूड भी नहीं हो रहा कहीं जाने का। तुम सब चले जाओ। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, हम तुम्हारे लिए फिर घर ही ले आएंगे। राशिदा बोली, नहीं, क्या ज़रूरत है, भूख भी नहीं मुझे। तो क्या हुआ, तब तक भूख लग जाएगी। वह हंसते हुए बोली, अच्छा चलो भाई, ले आना। अब खुश। नौशाबा बेगम भी मुस्कुराकर बोली, मैं भी घर रह जाती हूँ। नौशाबा बेगम के ना जाने का सुनकर सीरत भी बैठ गई कि वो अकेली होंगी। शराफत से उठ जाओ सीरत, वरना बहुत बुरा होगा। रोमा सीरत के ना जाने पर खफा थी। हाँ बेटी, तुम चली जाओ, मुझे अकेले में बिल्कुल डर नहीं लगता। नौशाबा बेगम सीरत से मुखातिब हुई, लेकिन अम्मी, लेकिन कुछ नहीं, बस तुम उठो फटाफट, वरना बुरा हशर कर दूंगी। और मैं भी नहीं जाऊंगी। रोमा भी जिद करके बैठ गई तो सीरत को तैयार होना पड़ा। अंकल, आंटी, अशर, रोमा और सीरत सब खाना खाने में मसरूफ़ थे कि रोमा की नज़र कुछ फासले पर लगी। मेज़ पर बैठे शमरेज़ पर पड़ी। अरे सीरत, हमारे सर शमरेज़। रोमा ने सीरत की तवज्जो शमरेज़ की जानिब करवाई। रोमा के अचानक बताने पर बेअख्तियार सीरत की नज़रें शमरेज़ की जानिब उठीं। ऐन उसी लम्हे शमरेज़ की नज़रें भी सीरत से टकराईं। सफ़ेद दुपट्टे के सलीके से सर पर जमाए सिंगार से बेनियाज चेहरा। शमरेज़ ने हमेशा उसे यूं ही सादगी में देखा था। जो ही शमरेज़ और सीरत की निगाहें आपस में टकराईं, सीरत ने तेज़ी से पलकों की झालर गिरा दी। मिलकर आई सर से। रोमा झट मिलने के लिए तैयार हो गई। रोज़ तो मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, और फिर वो किसी के साथ आए हैं, यूँ अच्छा नहीं लगता, शायद बुरा मान जाए। सीरत ने ख्याल जाहिर किया। अरे ये तो मैंने सोचा भी नहीं। अशर और अम्मी अब्बू ने भी शमरेज़ को देखा। ये तुम्हारे प्रोफेसर हैं। अम्मी को अछेंबा हुआ। जी अम्मी। रोमा पानी का गिलास मेज़ पर रखते हुए बोली, अच्छा लगते तो नहीं, काफ़ी नौजवान हैं। जी अम्मी, और इतने ही सख्त मिजाज भी हैं। हमने आज तक इन्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा, बस ऐसे ही अकड़े हुए रहते हैं। रोमा इनके मालूमात में इजाफा कर रही थी। तो बेटा, प्रोफेसरों को ऐसा ही होना चाहिए। जब भी तो तुम जैसे तालिब इल्म कुछ पढ़ लिख भी जाते हो, कुछ हासिल कर लेते हो। अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है अब्बू, फरवा तो कहती है कि ये यकीनन ड्रैकुला किस्म के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ख़तरा 440 वोल्ट। कहती वो तो सर को। बुरी बात बेटा, ऐसा नहीं करते। उस्ताद का तो बेहद एहतराम किया जाना चाहिए। अब्बू खाने के साथ
साथ इन्हें समझा रहे थे और रुमा निहायत फर्माबरदारी से सर हिला रही थी। करीम, शमरेज ने जूतों के तस्मे खोलते हुए नौकर को आवाज़ दी। जी छोटे सरकार। करीम इसकी पहली ही आवाज़ पर हाजिर हो गया। अम्मी कहाँ हैं? वो तो जी छोटी बेगम साहिबा के साथ अस्पताल गई हैं। क्यों, खैरियत? क्या हुआ? मदिया भाभी को शमरेज करीम से पूछने लगा। इन्हें तो कुछ नहीं हुआ जी, इनकी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई थी, फ़ोन आया था कि अस्पताल में दाखिल हैं, तो बड़ी बेगम साहिबा और छोटी बेगम साहिबा दोनों चली गईं पता करने। और अब्बू? वो तो जी अभी तक दफ्तर से ही नहीं लौटे। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक कॉफ़ी बना लाओ। जी अच्छा छोटे सरकार। करीम ने अच्छा कहा और पलट गया। और सुनो, शमरेज ने फिर आवाज़ दी। जी बच्चे कहाँ हैं सब? वो जी छोटी बेगम के कमरे में पड़े सो रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। रात के तकरीबन 9:45 का वक्त था। शमरेज ने कलाई की घड़ी उतारकर मेज़ के सिरे पर रखी, लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर नींदराज हो गया। उसकी सोच एकदम सीरत की तरफ आ गई। पहली मर्तबा मरी में शमरेज ने उसे देखा था, जब वो सुबह सवेरे छत पर खड़ी मनाजिर देखने में गुम थी। जाने क्यों शमरेज की नज़रें एक दफ़ा उसकी तरफ उठीं तो पलटना ही भूल गईं। हालांकि वो सादे से सूती लिबास की को सिर्फ ज़ेबतन किए हुए दुपट्टे को सर पर लपेटे हुए थी। लगता था अभी नमाज पढ़कर आई है। जाने इसमें ऐसी क्या कशिश थी कि वो उसकी तरफ देखता चला गया और वो बगैर इर्द गिर्द की परवाह किए कुदरत के हसीन शाहकार को देखती रही। वो फितरतन ऐसा नहीं था। उसे आज तक किसी लड़की के हुस्न ने मुतासिर ना किया था। उसने खुद को अपनी इस हरकत पर सजनिश भी की, लेकिन नज़रें थी कि कुदरत के इस हसीन शाहकार पर से हटने को तैयार ही ना थी। उसके बाद इत्तफाकन ही कई मरतबा सैर व तफरी के दौरान इनका टकराव होता रहा और हमेशा ही उसने इसे सादगी में सलीके से सर पर दुपट्टा रखे ही देखा था। और फिर यूनिवर्सिटी में क्लास में लेक्चर देते हुए उस पर नज़र पड़ी तो वो कुदरत के इस हसीन इत्तफाक पर हैरान रह गया, मगर फिर ख़ुद को फ़ौरन ही संभाल लिया। और आज फिर उसे अहले खाना के साथ होटल में देख कर ना चाहते हुए भी उसकी नज़रें उसके चेहरे का तवाफ़ करने लगीं। शमरेज को अंदाज़ा था कि लड़कियां इससे बात करने को तरसती हैं। वो खामखा किसी लड़की को कोई आस नहीं दिलाना चाहता था और ना ही किसी खुश फहमी में रखना चाहता था। सो इसीलिए उसने अपने ऊपर संजीदगी और खुश्क मिजाजी का खोल चढ़ा रखा था। सीरत उसे बाकी लड़कियों से काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आई थी। क्लास में भी वो अपने काम से काम रखती। ये ले साहब जी कॉफ़ी। करीम की आवाज़ पर वो ख्यालात के हिसार से बाहर निकल आया। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। शायद बेगम साहिबा आ गई हैं। करीम कॉफ़ी देते हुए बोला, हाँ शायद वही होंगी। तुम आ गए बेटा? उसकी अम्मी अंदर कमरे में रोशनी जलती देख इधर ही आ गई। जी अम्मी काफ़ी देर हो गई मुझे आए हुए। वो खाली कप को मेज़ पर रखते हुए बोला, अबू नहीं आए क्या? आए हैं, दफ्तर से सीधे अस्पताल ही चले गए थे। अरसलान भी आ गया था वहीं पे। अब क्या हाल है आंटी का? वो मदिया की अम्मी के बारे में दरियाफ्त करने लगा। अब तो ख़तरे से वाहिर है, काफ़ी तशवीशनाक हालत हो गई थी। मदिया वहीं रह गई है, काफ़ी परेशान थी बेचारी। अच्छा अब तो मैं भी थक गई हूँ, तुम भी सो जाओ। उठते हुए शमरेज से बोली थी। शमरेज के वालिद एक ताजिर थे, जबकि वालदा एक सीधी सादी घरेलू खातून थी। इनके दो बेटे, बड़ा अरसलान और उससे छोटा शमरेज, और दो ही बेटियाँ कोमल और सितारा। अरसलान और सितारा की शादियाँ हो चुकी थीं। मदिया अरसलान की बीवी थी और महबानो शमरेज की अम्मी की भांजी थी। फारूकुल हसन शमरेज के वालिद, सिर्फ दो भाई और एक बहन थी। सितारा ब्याह कर अपने चचा फैज़ानुल हसन के घर गई थी। शमरेज की मंगनी बचपन में ही बेला से हो गई थी, लेकिन वो इस रिश्ते को तस्लीम नहीं करती थी। उसे तो शोख व शरीर हंसी मजाक करने वाले मर्द पसंद थे, जो अपनी मंगेतर के हुस्न के कसीदे पढ़ते रहें, फ़ोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करें, सैर व तफरी करें, होटलिंग करें, इसकी सालगिरह की तारीख याद रखें और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते रहें। और शमरेज था कि उसे ये सब बातें मायूब लगती थीं। इज़हार मोहब्बत करना उसे अजीब लगता था। उसके ख़याल में मोहब्बत के इजहार की ज़रूरत नहीं होती, और बेला तो यूँ भी उसे पसंद ना थी। उसकी बेबाकाना हरकतें अक्सर शमरेज को मुश्तइल कर देती थीं। वो तो बस बुज़ुर्गों के फ़ैसले पर खामोशी से सर झुकाए बैठा था। बेला बग़ैर किसी डर या खौफ के, छोटे बड़े का एहतराम किए बगैर शमरेज से अपनी पसंदगी नापसंदगी का इजहार अक्सर व पेशतर करती थी, मगर जाने सब क्या सोचकर इस बंधन को अभी तक कायम रखे हुए थे। सीरत ने किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वो शमरेज को कई बार मरी में भी देख चुकी है। इसके लिए ये आम सी मामूली सी बात थी। अक्सर लोगों की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात और इत्तफ़ाक़ात हो ही जाया करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। क्लास में वो अमूमन लेक्चर नोट करने में मगन रहती। यूँ भी वो कमगो थी। वो उस्ताद को उस्ताद की हैसियत से ही देखती थी। किसी के मामलात में ख्वामखा दखल देना भी उसे पसंद ना था। वो हकीकत पसंद संजीदा मिजाज लड़की। कुछ ऐसे हालात और हादसात से उसका वास्ता पड़ा था कि संजीदगी खुद ब खुद उसके मिजाज का हिस्सा बनती चली गई। अलबत्ता माँ की हौसला अफजाई और नसीहतों ने उसके हौसले को कभी पस्त नहीं होने दिया था, और यूँ वो इतने नाजुक हादसात में गिरने के बजाय संभलती चली गई। और यूँ इन माँ बेटी को हालात का मुकाबला करना खुद हालात ने भी सिखा दिया था। साबिर गिलानी और रास्ता बहुत पुरखलूस थे इन दोनों के साथ, और इन्हें बिल्कुल घर के अफराद की तरह ही बरतते थे। मगर नौशाबा बेगम बहुत मुजरमाना एहसास में मुब्तला थी। वो इनके एहसानों के बोझ तले दबती चली जा रही थीं। अक्सर वो सोचती कि वो ये एहसान उतार भी पाएंगी कि नहीं।
وہ اپنی زندگی بغیر کسی کے سہارے کے خود گزارنا ہی چاہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے صابر گیلانی سے مکان کو بیچ کر یہیں خریدنے کی بات کی تھی۔ یہ ان کی مجبوری تھی، ورنہ وہ اپنے شوہر کی نشانی کو یوں کبھی کسی کے ہاتھ فروخت نہ کرتیں، اور پھر صابر گیلانی نے ان کا مکان بکوا دیا۔ اس روز نوشابہ بیگم ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ صابر گیلانی نے اسلام آباد میں ان کے لیے ایک قابل رہائش اچھی سی کوٹھی بھی خرید لی۔ نوشابہ بیگم ان کی بے حد مشکور تھیں، اور پھر وہ سب انہیں روکتے رہے، وہ اصرار بھی کرتے رہے، لیکن وہ نہ مانی۔ یہ بھی آپ کا گھر ہے تو وہ بھی آپ ہی کا گھر ہے، اور جب گھر مل گیا ہے تو پھر وہاں کیوں نہ رہیں، اور اب تو ایک ہی شہر میں ہے، فاصلہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں، یہی کافی نہیں کہ ہم قریب قریب ہوں گے تو میل ملاقات ہوتی رہے گی۔ اور آخرکار انہیں ماننا ہی پڑ گیا۔ نوشابہ بیگم کا سارا سامان، فرنیچر وغیرہ بھی صابر گیلانی نے نئے گھر میں منتقل کروا دیا تھا۔ اس طرح ہفتے کے اندر اندر ہی وہ بھی اپنے گھر منتقل ہو گئی۔ روما کا موڈ سخت خراب تھا، وہ سیرت سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ اشر بھی ان کے جانے سے اداس تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر نوشابہ بیگم اور سیرت کو اطمینان سا ہو گیا، جیسے کھلی فضا میں آ گئی ہوں۔ واقعی اپنا گھر پھر اپنا ہوتا ہے۔ روما، اشر اور اس کی امی ابو اکثر ان کی طرف آ جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار یہ دونوں بھی ان کے گھر چلی جاتی۔ آپ کے وہاں سے آ جانے سے ہمارے گھر کی رونق بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، صابر اور راشدہ بارہا انہیں کہہ چکے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی صاحب، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، کل کو ان کی شادیاں ہوں گی، ان کا خاندان ہوگا تو آپ کو یہ گھر بھی چھوٹا لگنے لگے گا۔ نوشابہ بیگم بڑے سلیقے سے بات کرتی۔ ارے وہ تو بات کی بات تھی، آپ پہلے ہی گھبرا گئیں۔ صابر اور راشدہ کہتے تو وہ مسکرا دیتی۔ احمد بیٹے نے کب واپس آنا ہے؟ ابھی تو 6-7 ماہ باقی ہیں اس کی تعلیم مکمل ہونے میں، ویسے بہت کم فون کرتا ہے وہ۔ نوشابہ بیگم پوچھنے لگی۔ ہاں، جب وہ مصروف ہوتا ہے تو کبھی کبھار ہی فون کر کے خیریت کی اطلاع دیتا ہے، اور خط لکھنے کا تو وہ شروع سے ہی چور ہے، عادت ہی نہیں اسے خط و کتابت کی۔ صابر گیلانی اور مسز گیلانی دونوں کا خیال تھا کہ احمد انگلینڈ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آئے گا تو وہ نوشابہ بیگم سے سیرت کو احمد کے لیے مانگ لیں گے۔ پورے 3 دن ہو گئے تھے مگر سر شمریز یونیورسٹی نہیں آ رہے تھے، حالانکہ انہوں نے کبھی ایک دن بھی چھٹی نہ لی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی گھریلو مسئلہ ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی منگنی شنگنی یا شادی وادی کا چکر ہو۔ ایسے لوگ بہت چھپے رستم ہوتے ہیں، بتاتے تھوڑی ہیں۔ فروا کی تو باتیں ہی سب سے نرالی ہوتی تھیں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ ان کی شادی یا منگنی ہو رہی ہے؟ روما اسے کہنے لگی۔ بھئی میں کون سا یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ بیمار ہوں، کبھی کوئی ڈھنگ کی بات بھی کر لیا کرو۔ فریحہ اسے ڈانٹنے کے انداز میں بولی۔ اچھا تو پھر چلو کینٹین چلتے ہیں، وہ سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ تم ہی جاؤ، ہمیں تو کلاس میں حاضر ہونا ہے، وہ تینوں اٹھتی ہوئی بولی۔ اور ہاں فروا، ایک مفت مشورہ دوں، تم شادی کسی ہوٹل کے مالک سے کرنا تاکہ تمہارے کھانے پینے کا مسئلہ تو حل ہو۔ فریحہ جاتے جاتے اس پر ہر وقت کھانے پر چوٹ کر گئی تو وہ بھی خاصے غصے سے پیر پٹکتی ہوئی ان کے پیچھے چل دی۔ شمریز کے والد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور وہ ہسپتال میں داخل تھے، اس لیے شمریز اتنے دن یونیورسٹی نہ جا سکا۔ اب ان کی حالت قدرے بہتر تھی، لیکن ڈاکٹر ابھی انہیں چھٹی نہیں دے رہے تھے۔ سیرت اس دن یونیورسٹی گئی تو روما اور فروا نہیں تھی، البتہ فریحہ موجود تھی۔ پتہ نہیں آج ان دونوں کو کیا ہوا جو نہیں آئیں، سیرت سوچ رہی تھی۔ فارغ وقت میں وہ دونوں کتب خانے میں چلی گئیں، جہاں 3-4 لڑکیاں ہی بیٹھی نوٹس لکھ رہی تھیں اور مکمل خاموشی تھی۔ وہ بھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ اگلا پیریڈ سر شمریز کا تھا۔ جو ہی ان کا کام ختم ہوا وہ اٹھ کر کتب خانے سے باہر آ گئیں۔ ابھی پیریڈ شروع ہونے میں 5 منٹ باقی تھے۔ میرا خیال ہے کہ کلاس میں چل کر بیٹھتے ہیں، سیرت نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، فریحہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اوہ، میں اپنی فائل تو کتب خانے میں ہی بھول آئی، نوٹس والی۔ یونیورسٹی کی راہداری سے گزرتے ہوئے اچانک فریحہ کو یاد آیا تو وہ وہیں رک گئی۔ ایسا کرو تم کلاس میں چلو، میں ابھی لے کر آتی ہوں، فریحہ سے کہہ کر وہ فوراً پلٹ گئی، اور سیرت نے اپنے رکے ہوئے قدم اس کے پلٹتے ہی کلاس کی جانب بڑھانے شروع کر دیے۔ ابھی وہ 4-5 قدم ہی چلی تھی کہ ان کی کلاس کا ناصر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پلیز مس سیرت، 1 منٹ دیں گی آپ مجھے؟ اس کے اچانک راستے میں آ جانے سے سیرت ایک دم پریشان ہو گئی۔ اس نے تو آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات نہ کی تھی، بلکہ اس نے اپنے ارد گرد سنجیدگی اور بے اعتنائی کا ایسا حصار قائم کر رکھا تھا کہ کسی کو اس سے بات کرنے کی جرت ہی نہ ہو سکی تھی۔ شاید اسے نوٹس کی ضرورت ہو۔ ایک لمحے کو سیرت کے ذہن میں خیال کوندا، وہ بغیر کچھ کہے حیرت سے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ پلیز مس سیرت، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، معاف کیجیے، مجھے کلاس میں حاضر ہونا ہے۔ اس نے ناصر کی طرف سے ہو کر گزرنا چاہا، راہداری میں آخری کونے تک اور کوئی نہیں تھا۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ اچھی لگتی ہیں مجھے۔ سیرت کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ ناصر صاحب، ہمارے والدین ہم پر اعتماد کر کے یہاں ہمیں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، لڑکوں سے دوستیاں کرنے نہیں۔ اگر آپ کو یہی شوق فرمانا ہے تو کسی کلب یا ایسی جگہ کا رخ کریں جہاں ان خرافات کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ بہت غلط جگہ کا اور غلط لڑکی کا انتخاب کیا ہے آپ نے۔ وہ مڑنا ہی چاہتی تھی کہ ناصر نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ چھوڑو میرا بازو۔ سیرت غم اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ تم سب سے نرالی تو نہیں ہو، لیکن یاد رکھو جسے ناصر حیات نے پسند کر دیا
اسے پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سیرت پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ناصر کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑائی اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر کھینچ مارا۔ میں کوئی زیورات کی دکان میں نمائش کے لیے رکھے ہوئے شیشے میں رکھا ہوا کوئی ہار نہیں کہ جس نے جب چاہا جہاں چاہا پسند کر لیا اور قیمت ادا کر دی، سمجھے تم؟ وہ بے حد غصے کے عالم میں تھی۔ تم کچھ بھی کہہ لو سیرت، لیکن اب تم میری ضد بن چکی ہو۔ مجھے کوئی بھی قدم اٹھانا پڑا تمہیں حاصل کرنے کے لیے تو گریز نہیں کروں گا۔ اس تذلیل پر ناصر کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ تب اچانک ہی سر شمریز ان دونوں کے سامنے آ گئے۔ بے اختیار ہی ان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے۔ کیا یہی مردانگی رہ گئی ہے اب تمہاری؟ اب دفع ہو جاؤ، سر شمریز تقریباً دھاڑتے ہوئے بولے، اور وہ غصے سے بھرپور نگاہ شمریز اور سیرت پر ڈالتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا۔ آپ آئیں میرے دفتر میں، انہوں نے یہ کہہ کر دفتر کی طرف قدم بڑھائے اور وہ بھی کانپتے لرزتے وجود کے ساتھ ان کے پیچھے چل دی۔ تشریف رکھیے، وہ سیرت کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود میز پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر گلاس اس کے ہاتھ میں تھما کر خود بھی سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس نے پانی پی کر گلاس کو کانپتے ہاتھوں سے میز پر رکھا۔ سر شمریز اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس لمحے انہیں اس کی اندرونی کیفیت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی بھورے کاجل سے بے نیاز آنکھوں میں ڈھیروں پانی جمع تھا اور وہ نظریں جھکائے نہایت شرمندگی کی حالت میں بیٹھی تھی۔ کتنی دیر گزر گئی، سر شمریز نے اسے مخاطب نہ کیا اور وہ بھی یوں ہی بیٹھی رہی۔ کافی دیر بعد انہوں نے اسے مخاطب کیا، اب آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر، وہ جھکے سر کے ساتھ ہی بولی۔ میں جاؤں اب؟ وہ ہکلاتی ہوئی پلکوں کی جھالر اٹھا کر بولی، اگر آپ خود کو بہتر محسوس کریں گے تو جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی سانسیں مزید بحال کرتے ہوئے کلاس کی جانب چل دی۔ سر شمریز کا پیریڈ شروع ہو چکا تھا لیکن وہ کلاس لینے نہیں گئے تھے۔ فریہ کی نظر جو ہی سیرت پر پڑی وہ اس کی طرف دوڑتی چلی آئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے ہر جگہ تلاش کیا مگر پھر اس کے چہرے کی بدلی سی رنگت اور پریشان سا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا بات ہے سیرت، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں، وہ میری طبیعت کچھ خراب ہے، چکر سے آ رہے ہیں۔ چلو پھر اٹھو، گھر چلتے ہیں۔ فریہ اچانک اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سب حیران تھے کہ سر شمریز نے یونیورسٹی آنے کے باوجود کلاس کیوں نہیں لی جبکہ وہ اپنے دفتر میں بڑے بے چین سے بیٹھے تھے۔ اس تمام واقعے کے بعد کلاس لینے کا ان کا ارادہ نہیں بن رہا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اٹھ گئے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے اور پھر سیرت اور فریہ کو بس اسٹاپ پر کھڑے دیکھ کچھ سوچتے ہوئے گاڑی روک دی۔ ارے سر، آپ، السلام علیکم۔ فریہ نے جھٹ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ نہیں سر، ہم چلے جائیں گے، اس نے تکلف سے کام لیا۔ کوئی بات نہیں، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، آ جائیں، انہوں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور ان دونوں کو آخر بیٹھنا ہی پڑا۔ سر، آج آپ نے کلاس بھی نہیں لی؟ فریہ نے پوچھا۔ ہاں، وہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ اچھا، سیرت کی طبیعت بھی اچانک خراب ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، اس لیے ہم بھی گھر جا رہے ہیں۔ شمریز کو اس کی بات سن کر اندازہ ہوا کہ سیرت نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا۔ بس سر، یہیں سڑک کے کنارے روک دیجیے، میرا گھر یہیں ہے، سیرت کو البتہ آگے جانا ہے۔ ٹھیک ہے سیرت، اور شکریہ سر۔ وہ شکریہ ادا کرتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور شمریز نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سارے راستے وہ دونوں خاموش رہے۔ پلیز آپ مجھے راستہ بتائیے تاکہ مجھے آسانی ہو سکے، وہ پیچھے دیکھنے والے شیشے میں سیرت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی کھڑکی سے یوں باہر دیکھ رہی تھی جیسے شمریز بغیر اس سے راستہ پوچھے سیدھا اس کے گھر کے دروازے کے سامنے جا اتارے گا۔ اس کے اچانک راستہ پوچھنے پر وہ بوکھلا سی گئی۔ شمریز نے بھی اس لیے پوچھا کہ کافی دیر اسے گاڑی چلاتے ہوئے ہو گئی تھی مگر ابھی تک اس کا گھر ہی نہیں آیا تھا۔ وہ اسی گمان میں تھا کہ جب اس کا گھر آئے گا وہ خود ہی بتا دے گی، لیکن وہ کچھ اس قدر ذہنی دباؤ میں تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کا گھر آ کر گزر بھی گیا۔ گھر؟ وہ اچانک چونک گئی اور بوکھلاہٹ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میرا گھر یہاں تو نہیں ہے، وہ عجیب حیران بنی، شمریز کی طرف دیکھتے بولی۔ شمریز نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ لگتا ہے ابھی آپ پرسکون نہیں ہوں۔ وہ مڑ کر سیرت کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ گھر تو کافی پیچھے رہ گیا۔ شرمندگی کے سبب اس کی نظریں اوپر نہیں اٹھ رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ آپ کو زحمت دی، پلیز مجھے یہیں اتار دیں، میں چلی جاؤں گی۔ مگر شمریز نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی کو واپسی کے راستے پر موڑ دیا تو وہ بھی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اپنے گھر کی سڑک آتے ہی اس نے اس بار جلدی سے بتا دیا کیونکہ اب وہ سنبھل کر دماغ کو حاضر رکھ کر بیٹھی تھی۔ شمریز نے اس کے دروازے کے سامنے گاڑی روکی تو وہ اپنا بیگ اور کتابیں سمیٹ کر نیچے اترنے لگی۔ آپ بھی آئیے نا پلیز۔ نہیں شکریہ، اب میں چلوں گا، ابھی آپ آرام کریں اور محتاط رہنے کی کوشش کریں۔ سر، اب آپ یہاں تک آئے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ امی سے ملے بغیر ہی چلے جائیں، لوگ بھی دیکھتے ہیں تو۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی بات کو سمجھتا ہوا نیچے اتر گیا۔ گاڑی کے دروازے تالے لگا دیے، اتنے میں وہ گھنٹی دے چکی تھی۔ نوشابہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے سیرت کھڑی تھی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام، آج تو بڑی جلدی آ گئی ہو۔ جی امی، جی آئیے سر۔ امی، یہ ہمارے سر شمریز ہیں، میں انہی کے ساتھ آئی ہوں۔ اچھا، آ جاؤ بیٹے۔ وہ شمریز کے اسلام کا جواب دیتے ہوئے اسے اندر بلانے لگی اور وہ ان دونوں ماں بیٹی کی میت میں ان کے ساتھ چل دیا۔
گھر میں خاموشی اور سناٹا تھا۔ نوشابہ بیگم اسے مہمان خانے میں لے گئیں، جبکہ سیرت سیدھے اپنے کمرے میں گئی۔ کتابیں اور بیگ میز پر رکھیں اور پھر باورچی خانے کی جانب چل دی۔ فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر 2 گلاس پانی اپنے اندر اڈیلا اور پھر فریج کا جائزہ لیا۔ کولڈ ڈرنک کی لیٹر بوتل اور کباب پڑے تھے۔ اس نے غنیمت جانا اور جلدی جلدی کباب نکال کر تل لیے۔ آدھا کیک بھی فریج میں موجود تھا۔ کباب تلنے کے بعد اس نے آدھے کیک کو پیسٹری کی شکل میں کاٹا اور پلیٹ میں سجا دیا۔ کولڈ ڈرنک کی بوتل بما گلاس کے تمام لازمات کو ٹرے میں رکھا اور اندر لے گئی۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ شمریز نے تکلف سے کام لیا۔ آپ بھی تکلف کر رہے ہیں سر، اس نے برجستگی سے کہا۔ اسے کولڈ ڈرنک پکڑا کر باقی اشیاء میز پر رکھ دی اور خود امی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹی، تمہارے رویے سے لگ رہا ہے کہ کوئی بات ہوئی ہے۔ وہ اپنی اولاد کو جانتی تھیں۔ ان کی چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے۔ جی امی، بات تو ہوئی ہے۔ اور پھر شمریز کے سامنے ہی اس نے منوان تمام بات بتا دی، یہاں تک کہ یہ بتایا کہ کس طرح پریشانی میں وہ سر کو گھر کا راستہ نہ بتا سکی اور کافی آگے نکل گئے۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ایسی لڑکی دیکھی تھی جو اپنی ماں کو اپنی سہیلی کی طرح ہر بات بتا رہی تھی۔ سر، یہ میری ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں اور سہیلی بھی ہیں۔ میں نے آج تک ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ یہی میرا سب کچھ ہے۔ نوشابہ بیگم سیرت کی زبانی تمام واقعہ سن کر پریشان ہو گئی تھیں۔ تو آپ کے والد صاحب، شمریز نے سیرت کی باتوں پر غور کرتے ہوئے کہا، ان کا تو بیٹے تبھی انتقال ہو گیا تھا جب سیرت 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ ان کے جانے کے بعد تو ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا۔ بس ہم ماں بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں، نوشابہ بیگم نے غمگین سے لہجے میں جواب دیا۔ تو شمریز کو واقعی ان پر بہت ترس آیا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا یہ سن کر۔ نوشابہ بیگم نے مختصراً اسے اپنے گزشتہ حالات سے آگاہ کیا۔ معاف کیجیے گا آنٹی، آپ کے حالات سن کر جہاں مجھے کافی دکھ ہوا ہے، وہیں میں آپ کی عظمت کو سلام بھی کرتا ہوں۔ اس دنیا میں بہت کم خواتین ایسی ہیں جو کھٹن حالات کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ اس درندہ صفت دنیا میں ایک مرد کا تحفظ بے شک ضروری چیز ہے، لیکن آپ جیسی مضبوط کردار خواتین کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ امی جی، میں کل سے یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ سیرت کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو پھسل گئے۔ کتنی ہی دیر سے وہ ضبط کیے بیٹھی تھی، لیکن اب پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ مگر یہ تو مسئلے کا حل نہ ہوا مس سیرت۔ یہ قدم اٹھا کر تو آپ اسے کھلی آزادی دے دیں گی۔ آپ یونیورسٹی جائیں، اگر اس میں تھوڑی بہت غیرت بھی موجود ہے تو آپ کے جواب کے بعد وہ آئندہ آپ کی راہ کبھی نہیں روکے گا۔ شمریز اسے سمجھاتے ہوئے بولا، نہیں سر، وہ دشمنی پر اتر آئے گا۔ میرے دماغ پر اس کے الفاظ ابھی تک ہتھوڑے برسا رہے ہیں۔ مجھے اس کی دھمکی سے خوف آ رہا ہے۔ نہیں بیٹا، تمہیں خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمارا مددگار ہے، وہ اپنے بندوں سے غافل ہرگز نہیں رہتا۔ نوشابہ بیگم اسے تسلی دے رہی تھیں، مگر وہ کافی سہمی ہوئی تھی۔ عین اسی لمحے وہ سیدھی شمریز کے دل میں اترتی چلی گئی۔ رونے سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور چہرے پر خوف کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ اس کے بالوں کی چند لٹیں دوپٹے سے باہر نکل کر اس کے اداس ویران چہرے پر بکھر گئی تھیں۔ شمریز چند ثانیوں کے لیے اس کے ملکوتی حسن میں کھو گیا، مگر پھر جلدی گھبرا کر نظریں ہٹا لیں۔ نوشابہ بیگم بھی پریشان تھیں، جانتی تھیں کہ اس معاشرے میں اکیلی تنہا عورت کا کیا مقام ہے، مگر تنہا رہنا ان کی مجبوری تھی۔ اچھا آنٹی، اب میں چلوں گا۔ باتوں میں وقت کا گزرنے کا احساس نہ ہو سکا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور مس سیرت، آپ تعلیم ادھوری مت چھوڑیے گا۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نوشابہ بیگم اور سیرت بھی کھڑی ہو گئیں۔ بہت بہت شکریہ بیٹے، تم اچھے اور نیک والدین کی اولاد ہو۔ خداوند کریم تمہیں لمبی عمر دے۔ کبھی کبھی آ جایا کرو اپنا گھر سمجھ کر۔ نوشابہ بیگم نے اسے دعائیں دیں۔ اتنی پرخلوص دعاؤں کا شکریہ آنٹی، اور ہاں، کبھی ضرورت پڑے تو میرا فون نمبر رکھ لیجئے۔ اس نے جیب سے قلم اور کاغذ نکال کر اپنا فون نمبر نوشابہ بیگم کو لکھ کر دیا۔ اچھا، اب اجازت دیں، خدا حافظ۔ نوشابہ بیگم اسے دروازے تک چھوڑنے ساتھ آئیں۔ شام کو وہ کھانا تیار کرنے کے غرض سے باورچی خانے میں جا رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ نوشابہ بیگم اپنے کمرے میں تھیں، سو اس نے فون اٹھا لیا کہ شاید روما کا ہوگا یا پھر فریا کا، مگر ایک مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو، میں ناصر بول رہا ہوں۔ تم یقیناً سیرت ہو؟ دیکھو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، اعتبار کرو میرا۔ ناصر کی آواز سن کر تو وہ جیسے سن رہ گئی۔ پلیز ناصر، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تمہیں بہت لڑکیاں مل جائیں گی، مگر پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ سیرت اس کی منت پر اتر آئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ شرافت کی زبان سمجھ جائے، مگر وہ تو جیسے جنونی سا ہو گیا تھا۔ مجھے دنیا کی کسی لڑکی سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف اور صرف تم چاہیے، اور میں تمہیں ہر حال میں ہر قیمت پر حاصل کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے مجھے سولی پر ہی کیوں نہ لٹکنا پڑے، سمجھی تم؟ وہ ایک ایک لفظ کو چبا کر ادا کر رہا تھا، مگر اس کے ہاتھوں میں ابھی تک یوں ہی ریسیور پکڑا ہوا تھا۔ نوشابہ بیگم نے اسے حالت میں دیکھا تو جلدی سے اس کے قریب آئیں اور اس کے ہاتھوں سے فون لے کر رکھ دیا اور اسے لا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ کیا ہوا میری بچی، کس کا فون تھا؟
وہ اس کے زرد ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ سیرت امی کے گلے لگ کر بلکنے لگی۔ پتہ نہیں ہم پر ہی ساری قیامتیں کیوں ٹوٹتی ہیں، آزمائشوں اور امتحانوں نے ہمارے ہی گھر کا راستہ کیوں دیکھ لیا ہے۔ امی بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے، وہ ناصر یقیناً کچھ کرے گا۔ اس کا لہجہ بہت خطرناک تھا۔ امی وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ امی آپ میری شادی کر دیں، کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی، بس مجھے ناصر سے بچا لیں، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اور نوشابہ بیگم اس کی بات سن کر جیسے سکتے میں آ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو سیرت؟ تو ان کی آواز جیسے گہرے کنویں سے آتی سنائی دی۔ میں کیا کروں امی، مجھے اس ظالم دنیا سے بچا لیں، ورنہ ایسا کرتے ہیں امی، کیا ہم دونوں زہر کھا لیتے ہیں؟ کیا رکھا ہے اس شیطانوں سے بھری دنیا میں؟ وہ بالکل اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ نوشابہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر اور اس کی الٹی سیدھی باتیں سن کر تڑپ کر رہ گئیں۔ نہیں میری بچی، ایسی مایوسی کی باتیں نہیں کرتے، جس نے پیدا کیا ہے وہ حفاظت بھی کرے گا۔ تم اس کی ذات سے منکر ہو رہی ہو۔ تم کیسے اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ خود کر سکتی ہو؟ تمہیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ اپنے بندوں کو مشکل امتحان میں ضرور ڈالتا ہے، مگر بے انصافی کسی سے نہیں کرتا۔ دیر یا سویر ہر انسان کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا پھل ضرور ملتا ہے۔ نوشابہ بیگم کی نصیحتیں اور باتیں سیرت کے دل پر بوند بوند پڑ رہی تھیں، اور اس کے اندر ایک نئی روح، نیا حوصلہ اور عزم کی طاقت بیدار ہو رہی تھی۔ تمہارا مضبوط کردار تمہاری طرف بڑھتا ہوا ہر غلط ہاتھ کاٹ کر رکھ دے گا۔ اپنے کردار کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے۔ اپنی عزت اور کردار ہماری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ نوشابہ بیگم اسے اپنے سینے سے لگائے برابر اس کو سمجھا رہی تھیں۔ میں شرمندہ ہوں امی جان کہ میں نے اتنی غلط باتیں کی۔ نہیں بیٹی، تم نے کوئی غلط بات نہیں کی، تمہارے اندر کے خوف نے تمہیں یہ سب کہنے پر مجبور کیا تھا۔ چلو اٹھو، شاباش، اب تم منہ ہاتھ دھو لو اور پرسکون ہو جاؤ۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہوئی بولی، امی آپ کتنی عظیم ہیں، آپ کی باتیں میرے مردہ اور بے جان روح میں جان ڈال دیتی ہیں۔ آپ کا حوصلہ مجھے زندگی کے قریب لے آتا ہے اور جینے کا ایک نیا عزم دیتا ہے۔ وہ ماں سے دوبارہ لپٹ گئی۔ تم آج یونیورسٹی نہیں جا رہی سیرت؟ نہیں امی، آج ارادہ نہیں ہو رہا اور سر میں درد بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بلکہ تم 2-3 دن آرام کر لو اور سر درد کی کوئی گولی بھی لے لو۔ امی آج روما لوگوں کے گھر نہ چلیں؟ اس نے نوشابہ بیگم سے رائے لی۔ کیوں نہیں، چلیں گے، کافی دن ہو گیا وہ بھی تو نہیں آئے۔ وہ رضامند ہوتے ہوئے بولی۔ ابھی وہ تیاری ہو رہی تھی کہ فون کی گھنٹی چیخنے لگی۔ نوشابہ بیگم نے آگے بڑھ کر رسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب سے راشدہ بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز ان کی سماعت میں خطرے کا الارم بجانے لگی۔ کیا بات ہے راشدہ، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نوشی، اشر کا حادثہ ہو گیا ہے، اسے کافی چوٹیں آئی ہیں اور وہ ہسپتال میں ہے۔ اوہ، یہ تو بہت بری خبر سنائی تم نے۔ ہم آ رہے ہیں ابھی، تم حوصلہ رکھو، اللہ بہتر کرے گا، نوشابہ نے فون رکھتے ہوئے سیرت کو بتایا، اور دونوں فوراً ہی ہسپتال کے لیے گھر سے نکل گئیں۔ سبھی گھر والے ہسپتال میں موجود تھے۔ راشدہ نے جو ہی نوشابہ کو دیکھا اس کے گلے سے لگ گئیں۔ حوصلہ کرو راشدہ، ہمت سے کام لو، صبر سے کام لو، اللہ بہتر کرے گا۔ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوں کو بمشکل روکتے ہوئے انہوں نے راشدہ کو تسلی دی۔ اشر انہیں بیٹوں کی طرح ہی عزیز تھا۔ سب کے دلوں سے بے اختیار دعائیں نکل رہی تھیں۔ ڈاکٹر جو ہی کمرے سے باہر نکلا، سبھی لپک کر اس کی طرف آ گئے۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، میرے بیٹے کی حالت اب کیسی ہے؟ صابر گیلانی اور راشدہ بیگم کی اپنی حالت خراب ہو رہی تھی۔ رو رو کر روما کی آنکھیں بھی سوج گئی تھیں۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کی دعائیں اسے دوبارہ زندگی کی طرف لے آئی ہیں۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن خون کافی بہہ جانے کے سبب ابھی نکاہت اور کمزوری باقی ہے۔ ابھی ہوش آنے میں اسے کچھ وقت لگے گا۔ سب کے ہاتھ پر یہ خبر سن کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بلند ہو گئے۔ نوشابہ بیگم نے راشدہ کو گلے سے لگا لیا۔ مبارک ہو راشدہ، تمہیں، بھائی صاحب آپ کو بھی مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہم اپنے بھائی سے مل سکتے ہیں؟ روما روئی روئی آنکھوں کے ساتھ ڈاکٹر سے مخاطب ہوئی۔ معاف کیجیے گا، ابھی تو نہیں، 3-4 گھنٹے تک مل سکیں گے، ابھی تو انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ویسے اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر چاہیں تو گھر جا سکتے ہیں، صرف ایک بندے کی یہاں ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دیتا ہوا اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ کیا خیال ہے پھر ایسا کریں، آپ سب گھر چلیں، میں یہاں موجود ہوں۔ صابر صاحب ان سے مخاطب ہوئے۔ نہیں، ہم یہیں رہیں گے، 3-4 گھنٹے کی تو بات ہے، ہم باہر لان میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ وہ سب لان کی طرف آ گئے۔ حادثہ ہوا کیسے تھا؟ نوشابہ نے راشدہ سے پوچھا۔ اپنے دوست کے ساتھ موٹر بائک پہ جا رہا تھا کہ ایک بوڑھے کو جو عین سڑک کے درمیان اچانک آ گیا تھا، اسے بچاتے ہوئے خود دونوں موٹر بائک پھسل جانے کے باعث ایک گھر میں جا گرے۔ اس کے دوست کی بھی کافی چوٹیں آئی ہیں اور وہ بھی اسی ہسپتال میں داخل ہے، 7 والے کمرے میں ہے۔ اشر کے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کا بھی پتہ کرنا چاہیے۔ کیوں بھابھی؟ صابر صاحب نے نوشابہ بیگم سے رائے لی۔ کیوں نہیں بھائی صاحب، ضرور، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، تو پھر آئیں اس کا پتہ کراتے ہیں۔ وہ سب دوسرے وارڈ کی طرف چل پڑے۔ السلام علیکم صابر صاحب نے بستر پر لیٹے لڑکے جس کا منہ دوسری طرف تھا کے پاس بیٹھے شخص کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس شخص نے کھڑے ہو کر صابر صاحب سے مصافحہ کیا۔
میں اشر کا والد ہوں، آپ کا بیٹا اور اشر اکٹھے ہی تھے جب حادثہ ہوا۔ جی جی میں جانتا ہوں آپ کو، بیٹھیے تشریف رکھیے۔ اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ اب تو اللہ کا کرم ہے، کافی سکون ہے۔ آپ کے بیٹے کا کیا حال ہے؟ بس جی اللہ نے نئی زندگی عطا کر دی ہے اپنی رحمت کے خزانے سے، صابر صاحب نے جواب دیا۔ اس کی ماں اور بہن بھی وہیں موجود تھیں، وہ بھی نوشابہ، راشدہ، سیرت اور روما سے ملی۔ اتنے میں اس نے کروٹ بدلی اور کرا کر سیدھا ہو گیا۔ سیرت کی نظر جو ہی اس کے چہرے پر پڑی وہ گھبرا گئی اور پاس کھڑی نوشابہ بیگم کا ہاتھ بے اختیار ہی پکڑ لیا۔ کیا بات ہے سیرت؟ نوشابہ بیگم نے دیکھا اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں اور نوشابہ بیگم کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہیں فکر لاحق ہو گئی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ راشدہ بیگم، روما اور باقی سب بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ امی پلیز باہر چلیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اسی اثنا میں ناصر نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے سامنے سیرت کو دیکھ کر اس کے چہرے پر پھیلے ڈر اور خوف کے سائے دیکھ کر اسے خود پر بہت غصہ آیا۔ نوشابہ سیرت کو لے کر باہر نکل گئیں۔ امی یہ تو ناصر ہے۔ ناصر؟ نوشابہ بیگم نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ جی امی مجھے گھر لے چلیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا تم خود کو سنبھالو، وہ تو خود پٹیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس وقت تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دیکھو راجدہ اور روما بھی اسی طرف آ رہی ہیں، تم معمول پر آ جاؤ۔ کیا ہوا سیرت بیٹی تمہاری طبیعت کو؟ وہ قریب آتے اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی، بس آنٹی ایسے ہی چکر آ گیا تھا، مریضوں کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی شاید۔ وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی، چلو باہر چلتے ہیں لان میں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ باہر لے جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے شمریز پر نظر پڑی۔ السلام علیکم۔ وہ نوشابہ بیگم کو دیکھ کر رک گیا۔ وعلیکم السلام بیٹے، کیسے ہو؟ وہ اس کا حال پوچھنے لگیں۔ روما اور سیرت نے بھی سلام کیا۔ آپ لوگ یہاں کیسے؟ خیریت؟ وہ سب کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ سر روما کے بھائی کا حادثہ ہو گیا تھا، وہ داخل ہیں یہاں۔ سیرت نے جواب دیا۔ اوہ بہت افسوس، زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ آئیں تو کافی تھی سر، لیکن اللہ کا شکر ہے اب خطرے سے باہر ہیں، ابھی تک بے ہوش ہیں، خون کافی بہہ گیا تھا، اس لیے ابھی ڈاکٹر نے ملاقات سے بھی منع کیا ہے۔ بیٹے آپ کیوں آئے ہو یہاں؟ کسی سے ملنے کے لیے؟ نوشابہ بیگم اس سے مخاطب تھیں۔ جی میرے والد صاحب داخل ہیں یہاں، ہفتہ قبل انہیں دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ شمریز دھیرے دھیرے انہیں بتانے لگا۔ اوہ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ اب تو جی ماشاءاللہ کافی بہتر ہیں، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ابھی 2-3 روز اور انہیں یہیں رہنا چاہیے تاکہ بہتر علاج مل سکے۔ سر ہم بھی آپ کے والد صاحب سے ملنے؟ روما نے کہا، کیوں نہیں بھائی، ابھی تک امی اور بھابھی بھی نہیں آئیں، ان کا دل بھی بہل جائے گا آپ لوگوں سے مل کر، بور ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر میں تنہا رہیں تو۔ شمریزی نے اپنے ساتھ لے کر ان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا اور باہر سے دروازے پر دستک دی۔ راشدہ بیگم، نوشابہ بیگم، روما اور سیرت سبھی ساتھ تھیں۔ جی اندر آ جائیں۔ اندر سے آواز آئی تو شمریز دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آئیں آپ سب بھی۔ وہ انہیں اندر آنے کا کہہ کر خود اپنے والد کے پاس چلا گیا۔ السلام علیکم ابو، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹا، صحت کا کیا پوچھتے ہو؟ گھر جاؤں گا تو سکون ملے گا، تم ڈاکٹر سے بات کرو نا کہ اب چھٹی دے دے۔ جی ابو بات کروں گا، ان سے ملیے، یہ میری طالبہ ہے روما اور یہ سیرت اور یہ ان کی والدہ ہیں۔ شمریز ان کا آپس میں تعارف کروا رہا تھا، مگر نوشابہ بیگم نے جو ہی بستر پر پڑے شخص کو دیکھا ان کے قدم وہیں جم گئے۔ فاروق الحسن بھی نوشابہ کو دیکھ چکے تھے اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھے تھے۔ نوشابہ تم؟ فاروق بھائی آپ؟ نوشابہ بھی انہیں پہچان چکی تھی، بے شک گزرتے لمحوں اور حالات نے ان دونوں کو کافی بدل کر رکھ دیا تھا۔ بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، لیکن اتنا بھی نہ بدلے تھے کہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکتے۔ دونوں کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ سب شمریز سمیت حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ ابو کیا آپ جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ شمریز کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی جذباتی ہو رہے تھے۔ ہاں بیٹے، یہ تو تمہاری پھپھو ہیں بیٹا۔ پھپھو؟ میری پھپھو؟ جو برسوں پہلے، میرا مطلب ہے کہ ہاں بیٹا یہ وہی ہیں نوشابہ۔ آؤ میرے پاس میری بہن، میں نے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا تمہیں۔ فاروق الحسن اپنی بہن کو اتنی مدت بعد دیکھ کر بے قرار ہو گئے، وہ بھی اتنے برسوں بعد اپنے بھائی کو دیکھ کر قدرت کے اس حسین اتفاق پر اس کی شکر گزار تھیں۔ راشدہ، روما اور سیرت حیرت سے گونگ کھڑی تھیں۔ نوشابہ اپنے بھائی کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ تم کہاں کھو گئی تھی؟ ایک ہی تو بہن تھی، وہ بھی دنیا کی گہما گہمیوں میں گم ہو گئی، آج 20 برس بعد دوبارہ ملی ہو۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھ سے ابھی تک ناراض ہوں گے۔ پگلی، خونی رشتے بھی کبھی ٹوٹتے ہیں، بہن بھائیوں اور والدین کا غصہ تو وقتی ہوتا ہے، پھر بھلا میں کیسے ناراض رہ سکتا تھا تم سے؟ تو کیا سیرت میری کزن ہے؟ فرسٹ کزن؟ شمریز نے ایک دم نظریں اٹھا کر سیرت کی جانب دیکھا، جو کالے رنگ کے چھپے ہوئے لباس میں سر پر دوپٹہ چھپائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے سیرت۔ نوشابہ نے سیرت کو قریب بلایا۔ اچھا تو یہ میری بھانجی ہے، ماشاءاللہ، آؤ بیٹی میرے پاس آؤ۔ انہوں نے سیرت کو اپنے پاس بٹھا لیا اور پیار کرنے لگے۔ اور یہ میری سہیلی راشدہ اور یہ اس کی بیٹی روما ہے۔ نوشابہ بیگم نے قریب کھڑی راشدہ اور روما کا تعارف بھی کروایا۔ اچھا آؤ بیٹی۔ انہوں نے شفقت سے روما کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اور احسن وہ نہیں آیا؟ فاروق الحسن نے احسن صدیقی کے بارے میں پوچھا تو نوشابہ کے رکے ہوئے آنسو ایک مرتبہ پھر نکل آئے۔
کیا بات ہے احسن، ابو انکل کا تو کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا ہے، شمریز نے نوشابہ بیگم کی جگہ جواب دیا تو فاروق اپنی بہن کو بے بسی سے دیکھنے لگے اور پھر انہیں اور سیرت کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اتنے میں ماہبانو بھی ارسلان کے ساتھ آ گئیں اور اپنے سامنے نوشابہ بیگم کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئیں اور دوسرے لمحے آگے بڑھ کر انہوں نے نوشابہ بیگم کو گلے لگا لیا۔ ارسلان بھی اس نئی صورتحال پر حیران تھا، برسوں بعد بچھڑے آپس میں ملے تھے۔ نوشابہ بیگم نے ارسلان کو بھی پیار کیا اور شمریز کو گلے لگا لیا۔ ماہبانو نے سیرت کو بھی بے تحاشا پیار کیا۔ اتنے میں ڈاکٹر اندر آ گیا۔ آپ کی رپورٹس دیکھی ہوئی ہیں میں نے، اب آپ بالکل صحت یاب ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر زاہد نے خوشخبری سنائی تو فاروق الحسن خوش ہو گئے۔ شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر۔ کچھ ہی دیر بعد اشر کو بھی ہوش آ گیا اور ڈاکٹروں نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ اب وہ سب اشر کے پاس تھے۔ ڈاکٹر نے زیادہ بات چیت سے منع کر رکھا تھا۔ 10-15 روز ڈاکٹروں نے مزید اشر کو ہسپتال رکھا اور مکمل صحت یاب ہونے پر فارغ کر دیا۔ نوشابہ بیگم اور سیرت کو فاروق الحسن اور ماہبانو اپنے گھر لے گئے تھے۔ نوشابہ بیگم نے پہلے تو انکار کیا لیکن اپنے بھائی اور بھابھی کے پرزور اصرار پر مجبور ہو گئیں۔ بھائی کے ہوتے ہوئے بھلا تم یہاں اکیلی کیسے رہ سکتی ہو؟ فاروق الحسن کسی صورت بھی ان دونوں کو اکیلا چھوڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ نوشابہ بیگم نے انہیں اپنے تمام گزشتہ حالات بتا دیے تھے۔ اتنے بڑے بڑے حادثات اور صدمات سے تم اکیلے ہی دوچار ہوتی رہیں اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ فاروق الحسن نے تعصب سے ہاتھ ملے۔ فیضان الحسن سے بھی نوشابہ بیگم کی ملاقات ہوئی۔ وہ بھی اپنی بہن کے برسوں بعد ملنے پر بے حد جذباتی ہو رہے تھے۔ ستارہ، کومل، مدھیہ سب ان دونوں سے مل کر بے حد خوش ہوئی۔ احمد کا انگلینڈ سے فون آیا تھا اور جو باتیں اس نے بتائیں سب اس پر حیران تھے۔ امی، میں شادی کر چکا ہوں، آپ کی اور ابو کی اجازت کے بغیر یہ کام کیا ہے، لیکن آپ مجھے غلط نہ سمجھیے گا۔ سمرا بہت اچھی لڑکی ہے، یہاں رہنے کے باوجود اس کے اندر مشرقیت موجود ہے، آپ اس سے مل کر یقیناً خوش ہوں گی۔ مگر بیٹا تمہاری تعلیم، راشدہ بیگم نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے امی کہ آپ کا بیٹا جس مقصد کے لیے اتنی دور آیا ہو وہی پورا نہ کرے؟ میں نے تعلیم مکمل کر لی ہے اور عنقریب میں اور سمرا پاکستان آنے والے ہیں۔ میں نے پہلے اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور پھر شادی کی تھی، مگر ہم نے تو تمہارے لیے کچھ اور ہی سوچا تھا۔ اس وقت انہیں سیرت یاد آ گئی۔ ٹھیک ہے امی، آپ پلیز ناراض تو نہیں ہے نا؟ نہیں بیٹے، شادی تو یہاں بھی تمہاری مرضی سے ہی ہونا تھی، تمہاری پسند یقیناً اچھی ہوگی۔ اوہ شکریہ پیاری امی، عظیم امی۔ وہ خوش ہوتا ہوا بولا، میرے ذہن سے آپ نے ایک بوجھ سا اتار دیا ہے۔ اچھا امی، پھر خدا حافظ۔ خدا حافظ بیٹے، سمرا کو دعا کہنا۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ راشدہ بیگم نے دعائیں دیتے فون رکھ دیا تھا۔ سیرت یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی تھی فریحہ اور روما کے ساتھ کے اتنے میں فروا چنگم چباتی ہوئی آ گئی۔ ہیلو لڑکیوں، ویسے آپ میں سے مس سیرت صاحبہ جو ہیں، انہیں سر شمریز نے اپنے دفتر میں یاد فرمایا ہے۔ مجھے؟ وہ اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے بولی، جی، میرا خیال ہے کہ میں نے ہی آپ کا نام لیا ہے، مگر کیوں؟ یہ تفصیل میں نے معلوم نہیں کی۔ وہ کتابوں کاپیوں پر تقریباً پٹکتے ہوئے خود بھی دھم سے وہاں پر بیٹھتے ہوئے بولی، روما پلیز تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ۔ نہ بابا تم ہی جاؤ، تمہیں ہی بلایا ہے۔ سیرت اور نوشابہ بیگم نے راشدہ اور روما کو سب کچھ بتا دیا تھا، البتہ فروا اور فریحہ ان کے تمام حالات سے ناواقف ہی تھیں۔ اچھا پھر مرو۔ وہ خود ہی اٹھ کر شمریز کے دفتر کی طرف بڑھ گئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ جی اندر آ جائیں۔ شمریز کے کہنے پر وہ اندر آ گئی۔ دوسرے ہی لمحے ناصر کو وہاں موجود دیکھ وہ ٹھٹک گئی۔ آئیے آئیے سیرت، پلیز بیٹھیے آپ، یہ ناصر آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ مجھ سے معافی؟ وہ حیرت سے ناصر کو دیکھنے لگی۔ جی ہاں مس سیرت، میں بہت شرمندہ ہوں، بہت برا سلوک کیا میں نے آپ کے ساتھ، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، آئندہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اور سر میں آپ سے بھی شرمندہ ہوں، وہ سر جھکائے نہایت ندامت سے کہہ رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے ناصر کہ آپ خود ہی سیدھے راستے پر آ گئے۔ جی سر، مجھے مس سیرت سے برا سلوک کرتے وقت یہ خیال نہیں آیا کہ میری بھی بہن گھر میں موجود ہے۔ اپنے دوستوں کے اکسانے پر میں نے ایسا کیا۔ انہوں نے مجھے چیلنج کیا تھا، میں سیرت سے دوستی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت شریف اور پاکیزہ لڑکی ہے، مگر میں کہتا تھا کہ یہ سب لڑکیاں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر یہ غلط قدم اٹھایا۔ اس دن ہسپتال میں جب مس سیرت کو دیکھا تو خود سے بھی شرم آنے لگی۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ سیرت نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی، اس کے اندر تک اطمینان سا پھیل گیا۔ ٹھیک ہے ناصر، اب آپ جا سکتے ہیں، آپ اچھے اور لائق طالب علم ہیں۔ اگر آپ دل لگا کر اس طرف توجہ دیں تو مجھے یقین ہے کہ بلکہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ اور مس سیرت ایک مرتبہ پھر آپ سے اپنے غلط رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، شکریہ۔ ناصر باہر جا چکا تھا۔ میں بھی جاؤں سر؟ وہ شمریز سے مخاطب ہوئی۔ اب تو ہم کزن ہیں، پھر یہ سر کہنا لازمی ہے کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، جی وہ، مگر ہیں تو آپ سر ہی نا۔ وہ تو ہوں، لیکن آپ کے لیے نہیں۔ کیوں، میں یہاں نہیں پڑھتی کیا؟ ہاں پڑھتی تو ہیں۔ اچھا
میں چلتی ہوں، پیریڈ ختم ہونے والا ہے۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ فروا اور فریا کو علم ہوا کہ شمریز سیرت کا فرسٹ کزن ہے تو وہ دونوں اس کے پیچھے پڑ گئیں۔ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے خود اب پتہ چلا ہے تو تمہیں پہلے کیسے بتا دیتی؟ اچھا چلو دعوت دو۔ فروا اپنی عادت کے مطابق شروع ہو گئی۔ ہاں بھائی، اس مرتبہ تو واقعی ہم سب دعوت کے حقدار بنتے ہیں۔ فریا اور روما بھی فروا کا ساتھ دینے لگیں تو بادل ناخواستہ اسے اٹھنا پڑا۔ بس اسٹاپ پر کھڑی سیرت کے پاس شمریز نے آ کر گاڑی روکی اور سامنے کا دروازہ کھول دیا۔ میں چلی جاؤں گی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا بچکانہ بات ہے، ہمیں الگ الگ گھر تو نہیں جانا، ایک ہی گھر میں جانا ہے۔ پھر میرا گاڑی میں اور تمہارا بس میں جانے کا مطلب؟ سیرت کو بیٹھنا پڑ گیا۔ ابو کا حکم ہے کہ تم یونیورسٹی میرے ساتھ ہی آیا جایا کرو گی، اس نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ویسے تم بولتی بہت کم ہو۔ کافی دیر خاموشی رہی تو شمریز نے اسے کہا جی، اس نے بھی مختصراً جواب دیا۔ قریبی آئس کریم کی دکان کے پاس شمریز نے گاڑی روک دی اور 2 آئس کریم کا آرڈر دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ عجیب لڑکی ہے، نہ کسی چیز سے انکار کرتی ہے نہ اصرار کرتی ہے، جو کہتے رہو چپ کر کے سنتی رہتی ہے۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے سوچنے لگا جو سامنے کے شیشے کے باہر شاید سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ بیلا نے اپنی ضد آخر پوری کروا ہی لی، اپنی اور شمریز کے بچپن کی منگنی کو ختم کروا دیا۔ شمریز تو پہلے یہی چاہتا تھا، اس کے من مندر میں تو بس سیرت کی تصویر بنی تھی۔ بزرگوں نے ایک اور نیا فیصلہ کیا۔ اس بار انہوں نے پہلے شمریز کو بلا کر اس کی مرضی معلوم کی۔ بیٹا، بیلا سے ہم نے تمہاری منگنی کی تھی، مگر شروع سے ہی اسے بچی نے اس رشتے کی مخالفت کی تھی اور آخرکار یہ رشتہ ختم کر دیا۔ ہمیں اس سے یا اس کے والدین سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، کیونکہ یہ تم بچوں کا حق بنتا ہے کہ تم اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکو، کیونکہ زندگی تم دونوں نے ہی گزارنی ہے۔ اب تمہاری شادی تو ہمیں کرنی ہی ہے، اس لیے ہم نے تمہیں مشورے کے لیے بلایا ہے۔ سیرت ماشاءاللہ بڑی پیاری سلیقہ مند بچی ہے، اگر تم کہو تو ہم نشابہ سے بات کر لیں۔ اور شمریز تو یہ سن کر ہی حیران رہ گیا، جیسے ایک عرصے سے دل میں چاہتا چلا آیا تھا، آج بغیر کسی رکاوٹ اور آزمائش کے خود ہی اسے مل رہی تھی۔ اسے یہ خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ بیٹا، تم نے جواب نہیں دیا۔ فاروق الحسن اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر بولے۔ جی ابو، میں نے پہلے کبھی آپ کی یا امی کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے جو آج کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کبھی اپنی اولاد کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ اس نے کھلے دل سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو فاروق الحسن اور مہابانو خوش ہو گئے۔ سنو جی، سیرت جو شمریز کے ساتھ یونیورسٹی جانے کے لیے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، اس کے پکارنے پر چونک گئی۔ آج ہم یونیورسٹی نہیں جاتے، شمریز نے کہا تو سیرت غیر ارادی طور پر اسے دیکھنے لگی۔ مگر کیوں؟ آج کہیں اور چلتے ہیں، لمبی سیر پر۔ سیرت حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پتہ ہے ہمارے والدین نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ شوخ لہجے میں بولا۔ کیسا فیصلہ؟ وہ قطعی لا علم تھی۔ ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کرنے کا فیصلہ، شمریز نے کہا تو وہ کتنی ہی دیر اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ مگر پھر جب اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت کے ڈھیروں رنگ اور جذبوں کی سچائی کے رنگ مچلتے ہوئے دکھائی دیے تو اس کے عارضوں پر گلاب کھلنے لگے اور شرم نے ایک دم اسے آن گھیرا۔ کیا واقعی جانے کیسے اس کی زبان سے یہ الفاظ پھسل گئے تھے؟ ایک دم یہ الفاظ اپنی زبان سے نکال کر وہ خود ہی جھینک گئی۔ وہ میرا مطلب کیوں نہیں، بلکہ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بری طرح گھبرا رہی تھی اور جانے اس کے منہ سے کیا کیا الفاظ نکل رہے تھے۔ شمریز اس کی کیفیت سے بہت محفوظ ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ کوئی تعلق قائم ہونے کا آپ کو گہرا صدمہ پہنچا ہے، اس لیے آپ کے منہ سے الٹے سیدھے جواب نکل رہے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ تو بزرگ کا فیصلہ ہے اور بزرگوں کے فیصلے کو ماننا ہی میری مجبوری ہے۔ پھر بھی اگر تمہیں بہت برا لگتا ہے تو صرف تمہاری خاطر میں اپنے بزرگوں کے فیصلے سے انکار کر دیتا ہوں۔ وہ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی سجا کر سیرت سے بولا تو وہ فوراً اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نے کب انکار کیا ہے اس رشتے سے؟ میں تو وہ تیزی سے کچھ کہتی اس سے پہلے اپنے ادا کیے ہوئے الفاظ اور شمریز کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں ناچتی شرارت دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ اسے مذاق کر رہا ہے اور ستا رہا ہے۔ شرم سے اس کی پلکیں اور گردن جھکتی چلی گئی اور جسم کا تمام خون گویا اس کے گالوں پر آ ٹھہرا۔ تو اس کا مطلب ہے ادھر بھی ہے آگ برابر لگی ہوئی، وہ دھیرے سے گنگنایا تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور شمریز کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ دوڑنے لگی۔